Assalamualaikum viewers, this is Dr. Ijaz Qureshi from Toronto, Canada with today's episode of the Ijaz Qureshi Show. Today we have a very interesting topic and a very productive topic of leadership and communication skills. These are really important skills that every single person, it doesn't matter that if you are working professional or if you are a homemaker or if you are a shopkeeper or an entrepreneur or whoever you are, there has to be leadership skills or leadership qualities as well as communication qualities, that how do we better communicate with each other. For this topic, we have today invited our esteemed guest, Dr. Fazil Mahmood Saab. Dr. Fazil Mahmood Saab is the CEO and president of Dr. Faz Consulting Group. He is originally from Mirpur Khas, Pakistan, my birthplace, alhamdulillah, and an independent certified coach, mashallah, and she's a teacher himself. She is a trainer and international inspirational speaker. He has spoken on so many different platforms. He is also executive director at the John Maxwell team, former division governor at Toastmasters International, as well as former area governor at Toastmasters. Let's welcome our esteemed guest, Dr. Faz Mahmood. Assalamu alaikum, Dr. Saab. वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मुझे तो अब पता चला कि आप भी मीरपुर खास से हैं। जनाब, मेरी पैदाइश जो है वो चक 90 है और मीरपुर खास में आता है, और वहाँ से फिर हम 6 महीने के में था। तो फिर मेरे वालिद जो है वो मूव कर गए टू टन्नो मोहम्मद खान के पास एक और जगह है मुलाकातियार, वहाँ जा करके तो मेरा पूरा बचपन जो है और जवानी वहीं मुलाकातियार में गुजरी, और टन्नो मोहम्मद खान में पढ़ता था और मुलाकातियार में रहता था। तो मीरपुर खास से तो बड़ी हमारी यादें वाबस्ता है, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। जनाब, तो इससे पहले कि हम अपने शो के टॉपिक की तरफ बढ़ें, हम आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आप का जो बचपन है उसकी क्या आपको अर्लीस्ट मेमोरी क्या याद है आपको मीरपुर खास की, 4-5 साल के जब आप थे? जी, बस ये कि वैसे ये जिक्र आ गया मीरपुर खास का, तो वही मेरी जन्मभूमि है, वहीं मैं पैदा हुआ जी। और 4.5 साल की उम्र में पहला स्कूल की क्लास अटेंड की, शाह वलीउल्लाह पब्लिक हाई स्कूल, वहाँ एक मशहूर और वाहिद पब्लिक स्कूल था जी, जहाँ से मेरी तालीम का आगाज हुआ, और वो स्कूल जो है घर के बिल्कुल सामने हुआ करता था। क्या बात। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 11 साल जो होते थे उस जमाने में मैट्रिक की क्लासेस, वो मैंने तकरीबन 8.25 साल में पूरी कर ली थी, क्योंकि मुझे हर साल टीचर्स तंग आकर डबल प्रमोट कर देते थे कि ये बच्चा कुछ ज्यादा ही दिमाग खाता है क्लास में, तो इसको आगे ब्राइट किड थे आप। अच्छा, दूसरे पे इस बच्चे को दूसरे पे डाल दो। तो वो इस तरह से माशाल्लाह उसका फायदा भी था और उसका नुकसान भी था। फायदा तो ये हुआ कि बड़ी जल्दी और कम उम्री में हम निकल के कॉलेज में पहुंच गए माशाल्लाह, और नुकसान ये हुआ कि हम सबसे पीछे यूं खेलों वगैरह में रह जाते थे क्योंकि हमसे सबसे छोटे लगते थे। तो वो खेलों की टीमों में हमें हिस्सा लेने नहीं दिया जाता था कि तुम बहुत छोटे हो। मगर उसका दूसरा फायदा ये हुआ कि वो चूंकि खेल वेल हमसे होते नहीं थे, तो हमने पढ़ने लिखने की तरफ तवज्जो ज्यादा कर ली। किताबें पढ़ने का जुनून था उस वक्त बचपन में। अच्छा। और उस शहर में 2 बड़ी लाइब्रेरियां होती थी जी, गुलिस्तान बल्दिया कहलाती थी और एक लाइब्रेरी। जी। तो वो दोनों लाइब्रेरियन मुझसे बड़े शदीद नाला रहते थे कि ये बच्चा छोटा सा रोज आ जाता है साइकिल पे और कहता है अंकल वो वाली किताब उतार दें, जहाँ उसका हाथ भी नहीं पहुंचता। अच्छा। तो वो बस वो किताबें पढ़ने का शौक ऐसा रहा कि फिर उससे क्या होता है कि पढ़ने से आप में एतमाद बहाल होता है और एतमाद आता है। तो फिर वो जो स्टेज पे डिबेट्स होती थी या तकारीर के मुकाबले होते थे, तो फिर हम उस पे बोलना शुरू हुआ। माशाल्लाह। तो किस तरह की आप किताब पढ़ते थे? अदब की कौन सी आप सनफ जो है वो पढ़ते थे आप? साहब, हमने बच्चों की दुनिया रिसाले से लेके और आप ये कह लें कि अदब में शायरी ले लें, नसर में, नज़्म में, सियासत का भी एक छोटा सा जुनून हो गया बचपन से ही। अच्छा। कि जो सियासी जो आते थे उर्दू डाइजेस्ट उस जमाने में, अल्ताफ हसन कुरैशी साहब और तकबीर एक रिसाला आता था और बेशुमार वो जो सियासी होते थे पढ़ना। फिर वहीं से थोड़ा सा जो आगे बढ़ी बात, तो फिर हमने पढ़ना शुरू किया गैर मुल्की
اچھا آتھرس کو. تو میں نے جیسے اب آج کل رات ہی ایک جگہ بات ہو رہی تھی, تو وہ ایک کتاب جو ڈیل کارنیگی کی ایک جسے کہتے ہیں کلاسک ہے, How to Win the Friends and Influence People. اب وہ میٹھے بول میں جادو ہے کے نام سے 1969 میں آ گئی تھی ہماری لائبریری میں. واہ. اور میں نے 1970 میں پڑھی تھی, وہ 50 سال پہلے. اور یقین کریں کہ اس کتاب نے ایسا اثر کیا تھا میرے ذہن پر کہ میں تقریباً 50 سال سے اسے کہیں نہ کہیں استعمال کر لیتا ہوں, جو غیر ارادی طور پہ, بالکل, کیونکہ اس ذہن میں نقش. اسی طرح بہت سی بے شمار کتابیں, ڈی ایچ لارنس کے ناولز بھی پڑھے اور یہ بھی پڑھا, تو وہ سارے شوق چلتے رہے. تو کتابیں میں نے ہر قسم کی پڑھی ہیں. جو عمران سیریز کے جاسوسی ناول بھی پڑھتا تھا. اچھا ٹھیک, بالکل. کل ہی ہم بات کر رہے تھے اپنے شو میں کہ وہ عمران سیریز اور X2 اور وہ گلوریا اور وہ بڑی زبردست, بڑے مزہ آتا تھا ان کو پڑھنے میں, سنسنی خیز, واقعی ایک سنسنی خیز. تو ہمارے ایک بھائی ہیں, انہوں نے انیس صدیقی بھائی ہیں, ٹورنٹو میں ہیں, انہوں نے کہا جی اس کا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے, ادب میں اس کو شامل نہیں کیا جاتا. تو بہرحال خیر ان کی اپنی رائے تھی, مسلم رائے اپنی جگہ پر. تو لیکن مظہر کلیم احمد اور ابن صفی اور راحت بھائی, جی بالکل. تو یہ تمام ایسے رائٹرز تھے کہ ان کو ینگ جنریشن بہت پڑھتی تھی. اور آپ یقین کیجیے کہ بالکل وہ آپ کی طرح لائبریری, وہ دکانوں میں لائبریریاں ہوا کرتی تھی ہمارے یہاں, بالکل جا کر کے. اور میں چونکہ گاؤں میں رہتا تھا تو مجھے خاص طور سے میں حیدرآباد جاتا تھا, ان میں کوئی ایسی لائبریری نہیں تھی. حیدرآباد وحدت کالونی جو رانی باغ کے پاس جگہ ہے, وہاں پر ہمارے ایک عزیز رہتے تھے, میں ان کے یہاں جاتا تھا. اچھا, ان کو بھی انکل کو میری پھوپھی کے وہ جیٹ تھے, ان کو عمران سیریز پڑھنے کا بڑا شوق تھا. اچھا, تو میں ان کے یہاں چلا جایا کرتا تھا اور وہ بہت محبت کرتے تھے. اب یقین کیجیے کہ اپنے بچوں سے زیادہ وہ ممانی اور وہ ماموں وہ اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی پھر وہ میں جو وہ پڑھ لیتے تھے کتابیں, وہ بھی لائبریری سے لاتے تھے بیچارے کرائے پہ. جیسے پڑھ کے ختم کرتے تھے, میں پکڑ لیتا تھا فوراً اس کو پڑھ کر کے پھر واپس. تو بڑے اچھے دن تھے وہ, سب بڑے اچھے تھے دن, میرے بچپن کے دن. کیوں بیٹھے بٹھائے, کیوں یاد آ گئے. بہت خوبصورت. تو جناب چلیے جی ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. لیڈرشپ کی ہم پہلے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب, کہ لیڈرشپ بیسیکلی ہے کیا. ہم یہ لیڈر کہتے ہیں تو ہم تو ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ یار عمران خان اور وہ سیاسی لیڈرز اور نواز شریف اور وہ ساری چیزیں. لیڈر کا جب نام آتا ہے تو وہ پھر ہمارے ذہن میں سیاسی لیڈرز آتے ہیں. لیڈرشپ ہے کیا؟ ٹھیک, بالکل. تو لیڈرشپ دیکھیں جی, انگریزی میں پہلے میں کہوں گا, پھر اس کا اردو ترجمہ بھی کر دوں گا. جی پلیز. ایوری تھنگ rises and fall on leadership. Everything. ٹھیک ہے. یعنی دنیا کے ہر اونچ نیچ, اتار چڑھاؤ, ترقی و تنزل کا براہ راست تعلق قیادت سے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. چاہے آپ کا گھر ہو, چاہے آپ کی کمیونٹی ہو, چاہے آپ کا محلہ ہو, چاہے آپ کا شہر ہو, چاہے آپ کا ملک ہو, چاہے آپ کی بزنس ہو, سیاسی جماعت ہو, ریگارڈ لیس. ٹھیک ہے. تو اگر لیڈر قائد آپ کا مضبوط ہے اور اچھا ہے تو آپ دیکھیں گھرانے, وہ ملک سب ترقی کرتے ہیں. ٹھیک. اور اگر قیادت میں کمی ہے تو پھر حالات ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں ملکوں میں. بالکل ایسے ہی. تو اب سوال جیسا آپ کا بڑا خوبصورت تھا کہ لیڈرشپ ہے کیا, یہ سب سے بڑا. لیڈرشپ کو میں ایک لائن میں اگر کہوں تو یہ کہوں گا کہ لیڈرشپ از انفلوئنس, نتھنگ مور نتھنگ لیس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. آپ مجھے دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا قائد دکھا دیں, رہنما دکھا دیں جو اس نے انفلوئنس نہ کیا ہو. اب میں نہیں کہہ رہا کہ برا انفلوئنس اور اچھا انفلوئنس, وہ ایک سیکنڈ انفلوئنس. تو کہیں نہ کہیں انفلوئنس جو بھی کر رہا ہے وہ لیڈر ہے. اب لیڈر جیسے اگر آپ اور میں اور کوئی جو لوگ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, اب جن کی فیملی ہے, جو شادی شدہ ہیں, وہ لیڈر ہیں کیونکہ وہ انفلوئنس کر رہے ہیں اپنی بیگم کو, بچوں کو. اگر آپ ایک مہذب معاشرے میں رہ رہے ہیں تو آپ کے اڑوس پڑوس میں لوگ رہتے ہیں, آپ وہاں بھی انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایک اچھی نوکری پر ہیں تو وہاں بھی آپ لوگوں پہ انفلوئنس ہوتا ہے, آپ کا اثر ہوتا ہے, آپ کا رسوخ. سو ہر شخص بنیادی طور پہ ایک ذمہ دار شخص, میں یوں کہوں گا کہ ذمہ دار شخص اور سنجیدہ شخص ایک لیڈر ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب لیڈرشپ کے بہرحال اس کے بعد پھر لیڈرشپ کوئی پیدائشی نہیں ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہی از اے بورن لیڈر, جیسے بورن ایکٹر ہوتا ہے, اس طرح کہتے ہیں لوگ کہ بورن لیڈر ہے. جی مجھ سے اکثر و بیشتر میں جن کانفرنسز میں یا کی نوٹ اسپیکر ہوتا ہوں,
QA میں Q&A سیشن میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر فاز would you like to tell us is the leaders are born اور they are born leaders؟ تو میں ہنس کے کہتا ہوں اور ہمیشہ یہی جواب ہوتا ہے کہ جی ہاں، میں نے آج تک ان بورن لیڈر نہیں دیکھا اور نہ ہی میں دیکھنا چاہتا ہوں کسی طرح. لیڈر نے تو پیدا ہونا ہی ہے لیکن پیدائش ہی وہ لیڈر نہیں ہوتا. میں نے کہا بھائی دیکھیں، جب دنیا میں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، پوری دنیا میں، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ پیدا ہوتا ہے ایک ہی انداز سے. بالکل صحیح. اور پہلی چیز وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کو تھپڑ پڑتا ہے پیچھے کمر پہ اور وہ روتا ہے. بالکل صحیح ہے. نہ روئے تو وہ بڑا مسئلہ ہے پھر. ہاں بالکل، رونا بھی لازمی روتا ہے تو پوری دنیا ہنس رہی ہوتی ہے، مسکرا رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی، کیا بات ہے. تو یہ ہے ہماری بنیاد. اب سب کی بنیاد کم و بیش ایک جیسی ہے اس دنیا میں. اب اس کے بعد کچھ لوگوں کو چلنے میں 11 مہینے لگ جاتے ہیں، بچوں کو کچھ 9 مہینے سے شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ 2 سال تک نہیں چل پاتے. اسی طرح کچھ لوگ بولنا 8-10 مہینے میں شروع کر دیتے ہیں اور کچھ 2.5 سال تک نہیں بول پاتے. تو یہ چلنا اور بولنا یہ سارے پھر وقت کے ساتھ اور انوائرمنٹ کے ساتھ آتے ہیں دنیا میں. ایسے ہی ہے. ایسے ایک سوال ہے آگے ذہن میں ڈاکٹر صاحب، جی وہ یہ ہے کہ ابھی ہم بورن لیڈر کی بات کر رہے تھے، تو ہمارے ہاں جو یہ موروثی سیاست ہے کہ جس کا باپ جو ہے وہ سیاستدان ہے یا دادا سیاستدان تھا، وہ بھی جو ہے وہ بورن بورن لیڈر بن گیا. جی وہ کہ میں لیڈر کے گھرانے میں پیدا ہوں تو میں تو بورن لیڈر ہوں. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ کیا یہ صحیح ہے موروثی سیاست جس کو ہم کہتے ہیں؟ اس کا بڑا خوبصورت جواب یوں دیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں لیڈر نہیں ہے، انہیں میں لیڈر یعنی شعوری طور پر. اب دیکھیں لیڈرشپ دو بنیادوں پہ چل رہی ہے ہمارے اس معاشرے میں. یا تو میں نے جیسے کہا نا اثر و رسوخ تو سب کا ہے، یا برا ہے یا اچھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ جو لیڈرز ہیں، پولیٹیشنز اور وڈیرے جاگیردار، لینڈ لارڈ، سردار، چودھری، جنہیں بھی جو بھی نام آپ انہیں دے دیں، یہ جو قیادت کر رہے ہیں نا، یہ لوگوں کو خوف زدہ کر کے کرتے ہیں. خوف زدہ کر کے، ڈرا کے، دھمکا کے، خوف کی صورتحال فضا پیدا کر کے. ان سے ڈرتے ہیں اور وہ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. لیکن وہ اگر انہیں اگر آج موقع دے دیا جائے، اور ایسا ہوا ہے ہمارے پاکستان کی بالخصوص تاریخ میں تو کئی بار جب بھی عوام کو موقع ملا ہے نا بغاوت کا، انہوں نے بڑے آرام سے کر دیا کی ہے. بالکل ایسے، چاہے وہ آج کا وزیر اعظم ہو یا ذوالفقار علی بھٹو، یہ سارے وہی تو تھے جو بغاوت کے نتیجے میں آئے تھے، ورنہ تو اس وقت بھی لینڈ لارڈز ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے سارے. ایسے ہی ہے. تو مطلب یہ کہ لیڈرشپ کے پھر اب اس سوال سے ایک بہت خوبصورت بات میرے ذہن میں آ گئی اور میں چاہتا ہوں ناظرین بھی جانیں. لیڈرشپ کے 5 مختلف مرحلے ہوتے ہیں، 5 لیولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لیڈرشپ لوگ سمجھتے ہیں ایک پریویلیج ہے. ٹھیک ہے کہ لیڈر وہ ہے جس کے لیے لوگ آگے پیچھے چل رہے ہیں اور لوگ کام کر رہے ہیں، ریڈ کارپیٹ اور گاڑیاں اور لوگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جب وہ جہاں پہنچے تو سب سے پہلے اس کے آگے پلیٹ میں کھانا رکھ دیا جاتا ہے. سر آپ کھائیں، آپ جھوٹا کریں آپ جھوٹا کریں پھر ہم کھائیں گے. ٹھیک ہے. حالانکہ لیڈرشپ کے یہ انتہائی منافی ہے. لیڈر تو وہ ایک تو لیڈر ایسا دیکھا گیا کہ جو لوگوں کی کمروں پر چلتا ہے، لوگ بچ جاتے ہیں، اور چاہے وہ سیاسی لیڈر ہیں یا وہ ریلیجس لیڈر ہیں، روحانی ہیں، جو بھی، لیکن ایسا دیکھا گیا کہ لوگ لیٹے ہوئے ہیں اور پھر وہ ان کے اوپر پاؤں رکھ کر کے. بالکل. تو میرا مطلب ہے وہ لیڈر تو نہیں ہے، وہ ایک الگ اس کی کلاس ہے. لیکن میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو لیڈر ہوتے ہیں، جو لیڈر کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگ اس کے لیے کام کریں. لیڈر تو وہ ہے جو لوگوں کے لیے کام کرے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک اچھے لیڈر کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو آگے رکھتا ہے، وہ پیچھے نہیں رکھتا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو اگر آپ ایک اچھے قائد ہیں تو آپ کو فالوور کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لوگ آپ کے ارد گرد خود جمع ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے. کیونکہ آپ کا جو اٹریکشن ہوگا لا آف اٹریکشن کے ذریعے، اور آپ کی قیادت میں اتنا اٹریکشن ہونا چاہیے کہ لوگ محسوس کریں. تو اب میں وہ بات کر رہا تھا 5 مختلف. جی. تو اس میں بنیادی لیول جو ہوتا ہے، جسے میں نام دیتا ہوں پوزیشنل لیڈر. مثلاً جیسے میں نے ایک شخص کو ہائر کر لیا، ایک مینیجر اپنی کمپنی میں. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے, اب اس کو پوزیشن مل گئی, اب وہ آتا ہے, پاورز آپ نے اس کی پوزیشن کو پاور دی, نہ کہ اس آدمی کو. اب وہ آ کے سب کو بتا رہا ہوتا ہے یہ کر لو, وہ کر لو, یہ کر لو. ٹھیک ٹھیک. اب وہ لیڈر تو نہیں ہوا نا, وہ ایک مینیجر ہے. مینیجر ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس سے پہلے میں چلوں ادھر, میں ایک تھوڑی سی ایک ڈیفینیشن دوں گا کہ لیڈر اور مینیجر میں کیا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مینیجر کا کام ہوتا ہے وہ مینیج کرتا ہے پیپل, پروسیسز اینڈ پروگریس. ٹھیک ہے, وہی 3P جو ہیں. ہاں, اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے پیپل, پروسیس اینڈ پروگریس. صحیح, بالکل صحیح. بڑے واضح فرق ہوتے ہیں, بہت بالکل واضح فرق ہے, بالکل صحیح. تو مینیجر جو ہوتا ہے وہ ان کو مینیج کرتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں وہ, اور پھر دعویٰ اگر کرے کہ میں لیڈر ہوں تو وہ صرف پوزیشن لیڈر ہے. ٹھیک ہے, تو جب انسان کو پوزیشن مل جائے, اور وہ بڑے بنیاد ہے, ہر ایک کو ملنی چاہیے, وہیں سے آغاز ہوگا نا. چاہے وہ آپ کسی سیاسی جماعت میں لے لیں, چاہے کسی آفس میں لے لیں, بزنس میں لے لیں, فیملی میں لے لیں, ایسے ہی. پوزیشن لیڈر ہونا کے لیے بنیاد ہے, مگر وہ لیڈرشپ کا معیار نہیں ہے. وہ سب سے نچلا درجہ ہے لیڈرشپ کا. بالکل ایسے ہی. اس کا جو دوسرا درجہ ہے اسے کہتے ہیں پرمیشن لیڈر. ٹھیک. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہی لیڈر جو کہ پوزیشن تو اب اس کے پاس آ گئی, اب اس نے کیا کیا کہ اپنے لوگوں کو اپنے قریب لایا, بلایا, بٹھایا, باتیں سنی, کہ ان کی ذاتی زندگی کو جانا, ان کے جیسے کہتے ہیں نا پیروں میں خود کو کھڑا کر کے دیکھا کہ یار ان کے مسائل کیا ہو سکتے ہیں, ایمپیتھائز کیا, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ دیکھیں اگر میں ہوں اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ براہ راست مجھ سے رابطہ کریں, آپ میرے کلیگ ہیں, آپ میرے ملازم نہیں ہیں. تو وہ کیا ہوگا کہ وہ ایک محبت کا رشتہ جسے کہتے ہیں نا ریلیشن شپ اس نے کریٹ کر دی. بالکل. تو اب وہ لوگ کیا ہوگا کہ وہی ملازم جو کل صرف مینیجر کی حیثیت سے میں اسے کہتا تھا یہ کرو وہ کرو, آج چونکہ اس کی 5 بجے تک جاب ہے اور 4 بجے اس نے کام ختم کیا, تو وہ میرے کمرے میں آئے گا اور کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی 1 گھنٹہ پڑا, کوئی کام ہے تو بتائیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو وہ پرمیشن لیڈر بن جاتا ہے, یعنی اس کو وہ لوگ پرمیشن دیتے ہیں کہ آپ بتاؤ ہم کیا کریں. بالکل صحیح. یہ دوسرا لیول ہوتا ہے. ٹھیک. تیسرا جو لیول ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے پروڈکشن لیول. ٹھیک ہے, اب پروڈکشن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیں میں آپ کا باس بھی ہوں اور میں آپ کا دوست بھی ہوں, اور آپ کو پتا ہے کہ میرے آپ کے رشتے بھی اچھے ہیں. اب میں آپ کو کام کر کے دکھاتا ہوں, ذرا دیکھو اس کا رزلٹ کیسے آتا ہے, اس کا رزلٹ بھی دیکھو. صحیح. میں کر کے دکھا رہا ہوں اور وہ سب دیکھ رہے ہیں, تو جب میں پروڈکٹیوٹی دکھاؤں گا اور اس کے ریزلٹس بنا کے لا کے دکھاؤں گا تو میرا احترام کئی گنا بڑھ جائے گا ان کی نظر میں کہ یار یہ باس بھی ہے, دوست بھی ہے, اور کام جانتا ہے, صحیح, اور یار میں تو اس سے سیکھوں گا. ٹھیک ہے, یہ میرا آئیڈیل ہے, ایسا بننا ہے بس مجھے. تو اب آپ نے عزت کا تیسرا درجہ آپ نے پا لیا ایز اے. ٹھیک ہے, تو لوگ آپ کو خود بخود فالو کرنا شروع ہو جائیں گے یہاں آ کر. بالکل ایسے یار باس بھی ہے, اس کے پاس حیثیت بھی ہے, لیکن یہ آدمی اخلاق کا بھی اچھا ہے اور کام بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے تھرڈ لیول. اب اس کے بعد چوتھا لیول جو کہ ہمارے یہاں موسٹلی آخری لیول ہے, لیکن اس کے بعد بھی ایک ہوتا ہے, تو وہ چوتھا لیول کہلاتا ہے پیپل ڈیولپمنٹ. کہ جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو اپنے جیسا بنائیں. تو اب آپ کو میں نے کہا بھائی ڈاکٹر صاحب, اعجاز صاحب, دیکھیں آپ کا میں باس بھی ہوں, میرا آپ کے دوستی بھی ہے, آپ کو میں نے کام بھی کر کے دکھایا, دیکھیں کیسا رزلٹ آتا ہے, اب آپ کریں میں ذرا دیکھتا ہوں. بالکل صحیح, ایسا ہی. اب میں آپ کو ڈیولپ کر رہا ہوں. اسی طرح میں جب آپ اس سٹیج پہ آ جاتے ہیں نا, کسی بھی کاروبار میں, کمپنی میں, کارپوریشن میں, پارٹی میں, جہاں بھی ہیں آپ, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ ایڈ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ملٹی پلائی کر رہے ہوتے. میرے جیسے 8 ڈاکٹر فضل اور کام کر رہے ہیں اس کمپنی میں, وہی کام جو میں کر سکتا ہوں. جی ایسے ہی. تو وہ 8 گنا رزلٹ اس کے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور وہ ایکسپلوژن ہوتا ہے. تو موسٹلی ہماری جو ایک نارمل لائف میں یہ لیڈرشپ کا معیار جب آ جاتا ہے کہیں بھی, تو وہ پھر وہاں آ کے ٹھہر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ بتا رہے تھے کہ 5واں لیول بھی ہے. ابھی میں آ رہا ہوں. تو وہ بہت بڑا لیڈر ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے ایکسپلائٹ کر دیا, ایکسپلوڈ کیا ہے. لیکن اب اس سے بڑا جو جسے میں پینیکل کہتا ہوں, یعنی بالکل آخری سطح ہے, اونچائی, چوٹی جسے کہتے ہیں, اب وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے I have done so long for so many and for so far that I don't have to do anything and they will do everything for me. Everything. بس بیٹھ جائیں. ہاں, جیسے اب آپ بیٹھ کے کھائیں. ہاں بالکل. نہیں, وہ بیٹھ کے کھانے کی بھی بات نہیں, وہ ایک کہہ رہا ہوں میں مثلا مدر ٹریسا ہے.
عبدالستار ایدھی ہیں, بالکل, یا نیلسن منڈیلا ہے, ٹرو, یا جنا ہے, جنا ہے. اب یہ لوگ دنیا میں ایون ہیں ہی نہیں, لیکن ان کے مشن پر لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں, لیگیسی ان کو فالو کر رہے ہیں. ایبسولوٹلی, بالکل صحیح کہا. وہ قیادت ہارڈلی آدھے % یا 1% دنیا میں ہوتے ہیں جو پاتے ہیں, باقی 4th لیول پہ تو لیڈرز کے معیار ہی ہوتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس لیڈر کو بھی آپ پرکھ رہے ہیں, یا جہاں میں خود ہوں ایز اے لیڈر, میں کس اسٹیج پہ ہوں اور اس سے نیکسٹ پہ کہاں پر. ایگزیکٹلی, بالکل. کچھ کامنٹ لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. بہت اچھے طریقے سے آپ نے لیڈرشپ کے معنی ہمیں سمجھائے, اور بہت زبردست, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. کچھ کامنٹ آ گئے پروگرام میں, وہ کامنٹ میں شامل کرتا ہوں. اور راشد مہر بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ جناب. نیاز نذیر بھائی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں, کہہ رہے ہیں السلام علیکم سر اعجاز اینڈ فضل صاحب. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ, ہمارے بڑے اچھے ویور ہیں. اور تفسیر الدین بھائی ہمارے ساتھ آٹاوا کینیڈا سے ہیں, کہہ رہے ہیں السلام علیکم, ہمارے بڑے پیارے دوست اور بھائی. بہت شکریہ جناب آپ کا. نیاز نذیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی سر, ایز یو سیڈ نو ون از بورن لیڈر, then what resistance occur when we want to see a person as a leader but many people get fail to lead people. بڑا اچھا سوال کیا. بہت خوبصورت سوال ہے. دیکھیں, لیڈرشپ از اے لرنیبل اسکل. یہ میں نے بتایا نا, پیدائشی نہیں ہوتی, سافٹ اسکل ہے. یہ سافٹ اسکل ہے اور کوئی بھی لرن کر سکتا, آپ بھی کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں, کوئی بھی. لیکن لیڈرشپ کے 21 ڈفرنٹ قانون ہیں, قوانین ہیں. اچھا, ہاں, شاباش. اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہیں, کیونکہ تو وہ ایک بہترین کتاب جو میرے گرو ہیں انہوں نے ہی لکھی ہے, دنیا کی سب سے نمبر 1 کتاب لیڈرشپ پہ میں اسے مانتا ہوں. اور لوگ کون گرو ہیں, ان کا نام بتائیے. جان سی میکسویل. جان سی میکسویل, جی بالکل. ٹھیک ہے. اور چونکہ میں ان کے ساتھ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں اور میں پرسنلی فرسٹ ہینڈ ان کے ساتھ سیکھتا ہوں ان سے. کیا بات, تو میرے ان سے روابط ہے. تو وہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے 21 irrefutable laws of leadership. اب وہ لاز ہیں, یہ خیال رکھیے میرے کا, کہ ایک لا میں اور ایک پرنسپل میں بڑا فرق ہوتا ہے. بالکل. لا از اے لا. ٹھیک ہے. اب آپ اسے مانے یا نہ مانے, ڈزنٹ میٹر. لا نے تو رہنا. مثلا لا آف گریوٹی, ایک صاحب آئے کہنے لگے جی میں تو نہیں مانتا. میں نے کہا جی 11ویں منزل سے چھلانگ لگائیں, 4تھی تک پتہ چل جائے گا, خود مان لیا. تو وہ والی بات ہے کہ اسی طرح لیڈرشپ کے بھی کچھ لاز ہیں. ان میں سے 2-4 کے میں نام لے رہا ہوں, بہت 21 بہت لمبی ہے. مثلا لا آف لڈ ہے. ٹھیک ہے, کہ جی آپ کی لڈ کہاں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کی اگر 1 سے 10 تک اگر آپ میجر کر رہے ہیں, اور میری ایز اے لیڈر جو لڈ ہے وہ 6 پہ ہے, تو میری پوری ٹیم یا میری پوری کمپنی, میرا پورا بزنس, میرا پورا خاندان جہاں بھی میں ہوں اس کے نیچے ہی رہے گا, اس سے اوپر نہیں جائے گا. اچھا, تھوڑا سا ڈیفائن کیجئے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو شاید یہ پتہ نہیں ہوگا کہ لڈ مطلب یہ ایک ڈھکن جسے کہتے ہیں لڈ کو اردو میں, تو مطلب وہ کسی چیز کو بند کر دیا ہے نا, ڈھکن لگا کے. ہاں, اس کو کیپ کو اگر ہم اوپر لے جائیں گے تو وہ اس کی کیپیسٹی اوپر بڑھ جائے گی. اب اس کی مثال اگر کوئی لینا چاہے تو میں دے دیتا ہوں, بڑی خوبصورت. کہ دیکھیں جی, 2 بھائی تھے, وہ ٹینیسی سے چلے کیلیفورنیا میں, امریکہ میں, اور ان کو شوق تھا ہالی ووڈ کے ایکٹر بننے کا. ٹھیک ہے. اچھا, وہ ایکٹنگ میں تو ان کا کام چلا نہیں. اب یہ میں 1935 کی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ کام ان کا چلا نہیں, تو انہوں نے کہا یار یہ تو ہمارے بس کا نہیں. تو دونوں بھائی بیچارے, انہوں نے کہا واپس تو جا نہیں سکتے ناکام ٹینیسی. تو انہوں نے کیا کیا, ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ کھول لیا. ٹھیک ہے, ایک چھوٹے سے شہر میں, اور اس پہ مطلب انہوں نے برگر اور یہ کہتے ہیں نا سمودیز اور فرائز یہ بیچنا شروع کی. ٹھیک ہے. وہ چل پڑا اچھا خاصا. تو اس زمانے میں $20-25 ہزار $30,000 سال کے وہ بنانے لگے. تو وہ اس چھوٹے سے گاؤں کے امیر لوگ ہو گئے. تو انہوں نے کہا یار اب اس سے آگے تو کاروبار بڑھنے کا نہیں, کیونکہ یہ تو چھوٹی سی جگہ ہے. تو وہ پھر اس سے قریب ہی ایک بڑا شہر تھا پیسینڈا کیلیفورنیا میں, وہ وہاں چلے گئے. وہاں پہ انہوں نے ایک ذرا سا بڑا اسٹور لے لیا اور کھول لیا, اور وہاں پر بھی وہی بورڈ لگا کے انہوں نے وہی کام شروع کیا. وہ وہاں بھی چل پڑا, کیونکہ اب کی اس بار انہوں نے ایک چھوٹا سا آئیڈیا اس میں ایڈ کر دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں, یہ جو کسٹمر کو سرو کرتے ہیں اسے اسمبلی لائن پہ سرو کریں. اچھا, کہ تاکہ اس میں تیزی سے لوگ آئیں اور اپنا لیں اور چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو وہ صاحب بہت چل پڑا. تو وہیں پر ایک شخص اور تھا جو ان کو ملک شیک کی مشینیں سپلائی کرتا تھا. تو وہ ان کو دیکھ رہا تھا, ان کی گروتھ کو.
تو اس نے کہا یار میرے کو بھی پارٹنر بنا لو, میں بھی آپ کے ساتھ کچھ کر سکتا ہوں اس کو بڑھانے میں. تو پہلے تو انہوں نے اسے پارٹنر بنایا, اس نے کہا ایسا کرتے ہیں ہم اسے فرینچائز کر دیتے ہیں. تو وہ اس نے ایک آدھ اسٹور اور کھولا اپنے بہنوئی وہنوئی کو دے کے. تو یہ دونوں بھائی چونکہ تھے نا, ان کی جو کیپیسٹی تھی اب وہ 1,00,000 1.5 لاکھ پہ پہنچ گئے تھے سالانہ. یعنی اب میں 1935-38 کی بات بتا رہا ہوں, 1 لاکھ بات ہوتی تھی اس وقت. وہ انہوں نے سوچا کہ یار ہم پاگل تھوڑی ہیں اب اس سے زیادہ محنت کریں کام کریں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا یار نہیں ہمیں کیا کرنا ہے. تو پھر وہ جو شخص تھا جس نے مطلب ان کو مشورہ دے رہا تھا, اس نے کہا ایسا کرو یار یہ پھر مجھے بیچ دو تم, میں تمہیں $2.5 ملین دیتا ہوں. اچھا. اس دور میں وہ تو آپے سے باہر ہو گیا, کہنے لگا بھائی جلدی سے دو. انہوں نے $2.5 لیے, 2.5 ملین, اور وہ دونوں بھائی اپنے واپس چلے گئے امیر بن کے ٹینیسی نکل لیے. اب وہ جو بندہ تھا جس کا نام تھا رے کراک, ٹھیک ہے, اس نے شرط یہ رکھی تھی کہ جی یہ بورڈ میں یہی رکھوں گا. ٹھیک ہے. اب ان دونوں بھائیوں کے نام کیا تھے, ایک کا نام تھا مورس اور ایک کا نام تھا ڈیک. ٹھیک ہے. تو اس نے وہ بورڈ اور وہ سائن لے کے اور 2.5 ملین میں وہ پورا خرید لیا. اب دونوں ایک ہی وقت میں, دونوں کے پاس اپرچونٹی تھی نا, انہوں نے 2.5 ملین کی ان کی لیڈ تھی وہ لے کے نکل لیے. ٹھیک ہے. اور وہ رے کراک نے وہ جو ڈک اور مورس کا اسٹور لیا, آج وہ میکڈونلڈ کہلاتا ہے. اچھا, کیا بات ہے. اس کی سالانہ ریونیو جو ہے 18 بلین ہے. ٹھیک ہے. اور دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک یا اتنا بڑا شہر نہیں ہے جہاں پہ ایک پرائم ریئل اسٹیٹ پہ ان کا اسٹور نہ ہو. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتی ہے لیڈ پہ. دیکھیں اس کی بھی سوچ تھی اور اس کی بھی سوچ تھی, دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی کاروبار میں شامل تھے. بالکل صحیح. یہ لیڈ نے کام نہیں کیا, اس نے لے لیا اور اس نے اس کو پوری یونیورسٹی بنا دیا, بڑھا دیا. بالکل. تو یہ ہوتی ہے کہ لیڈر پہ کہ وہ کہاں لے جاتا ہے آپ کو. بالکل. تو یہ ہے لا آف لیڈ. ٹھیک. پھر اس کے بعد دوسرا جیسے لا ہے وہ ہے لائک مطلب ویسے تو میں نے کہا نا 21 لا ہے. اب لا آف انفلوئنس میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ انفلوئنس کیسے کریٹ کرنا ہے, تو یہ بھی ایک سافٹ اسکل ہے جو آپ کو سیکھنی پڑتی ہے. بالکل. پیپل اسکل آ جاتی ہے. بالکل. تفسیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی روحانی پیشوا, بہت شکریہ جی. لیڈر جو ہے روحانی پیشوا بھی لیڈرز ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. نیاز بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی گریٹ سر, ٹرو ویل سیڈ, لیڈر فیسیلیٹیٹ پیپل, ورک فار پیپل. ونڈرفل. بہت شکریہ جناب آپ کا. تھینک یو سو مچ. ماشاءاللہ. تفسیر الدین بھائی نے کہا کہ جی لیڈر آلویز لیڈز فرام دا فرنٹ. یس. کہ لوگوں کو نہیں کہ تم جاؤ, تم جا کر کے لڑو, میں پیچھے بیٹھوں. لیڈر جب بحران آتا ہے تو اس لیڈ وہی کرتا ہے. دیکھیں لیڈر بحران میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اگر آپ لیڈر ہیں نا تو یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ اسٹینڈ آؤٹ. اسٹینڈ اپ اینڈ اسٹینڈ آؤٹ. ایگزیکٹلی. بالکل. لیڈر وہ ہے ہی نہیں. جب آپ ایک کراؤڈ لیڈرشپ میں جب بحران ہوتا ہے تو ایک کراؤڈ مجمع جمع ہوتے ہیں اور سب پریشانی میں, فرسٹریشن میں, ڈپریشن میں, کنفیوژن میں ہوتے ہیں. اگر آپ اسی لیول پہ کھڑے رہے تو آپ کو تو صرف کراؤڈ نظر آئے گا نا. بالکل. تو آپ بھی اتنے ڈپریس ہوں گے, کنفیوز ہوں گے. لیکن اگر آپ لیڈر ہیں تو آپ کو ایڑیوں کے بل اونچے ہو کر دیکھنا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. تو لیڈر ہیز ٹو اسٹینڈ آؤٹ. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. کیونکہ دنیا میں جیسے لا آف نیویگیشن ہے لیڈر کے لیے, ایک سب سے اہم جو لا ہے نا, وہ سب سے اہم لا جسے میں کہتا ہوں, وہ خاص طور پہ پولیٹیشینز کو سمجھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے, وہ ہے لا آف نیویگیشن. بالکل. ایوری ون کین اسٹیئر دا شپ بٹ اٹ ٹیکس اے لیڈر ٹو نیویگیٹ دا کورس. بالکل ایسے. ہاں ٹھیک ہے نا. تو جہاز چلانا تو کوئی بھی چلا لے گا, بٹھا دیں آپ اس کو. بالکل صحیح. لیکن آپ کو یہی ڈائریکشن دینے کے لیے ایک رہنما چاہیے, قائد چاہیے, جانا کہاں ہے. بالکل. تو ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ یہ جتنے پالیٹیشینز ہیں نا, یہ جہاز چلانے والے ہیں. ان کے پاس قیادت تو لے لیتے ہیں, ان کو خود نہیں پتا جانا کہاں ہے. بالکل ایسے ہی. بالکل ایسے ہی. توکل پہ ڈال دیتے ہیں پوری قوم کو. سنیل گور بھائی آگے ہمارے ساتھ, ڈاکٹر صاحب ممبئی سے, اور فلم جرنلسٹ ہیں اور بڑے زبردست ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں. کہہ رہے ہیں جاز بھائی رمضان مبارک کو. جناب بہت بہت شکریہ آپ کا سنیل بھائی, اور یہاں پر سب کو رمضان مبارک کو. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو سو مچ. انیس صدیقی بھائی ہمارے دوست ٹورنٹو سے, اور کہہ رہے ہیں کہ جی illiterate masses follow leaders of their own mental level. Comment please. کہ جو لوگ جن کی سمجھ جتنی ہوتی ہے اس لیول کے ہی لوگوں کو جو ہے وہ فالو کر پاتے ہیں, اس لیول پہ رہ کر کے اور لوگوں کو فالو کرتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے.
ایسا نہیں, میں تھوڑا سا اس سے یہ فینومینا ایسا نہیں ہے. ہاں نہیں ایسا ہم سمجھ رہے ہیں اور جنرلی ایسا نظر بھی آتا ہے. دیکھیں نا ظاہر ہے بیچاروں کی پہنچ نہیں ہوتی. دیکھیں میں اس کی وجہ بتاتا ہوں, اگر آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں, اور اگر مہربانی کر کے تمام ناظرین کو میں 10 پس عرض کر رہا ہوں, میرا کوئی تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے, میں صرف برائے جسٹ فار این ایگزامپل ایک نام لوں گا, تو اسے آپ یہ نہ سمجھے کہ میری کوئی افیلیشن ہے ان سے. ٹھیک ہے. مثلاً ہماری پاکستانی تاریخ میں ایک لیڈر ہے جو 40 سال پہلے مر گیا لیکن آج بھی زندہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, جانتے ہیں نا میں جس کا ذکر کر رہا ہوں. جی بالکل. اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے. دیکھیں وہ واحد لیڈر میں نے اپنی زندگی میں دیکھا, چونکہ اس دور میں میں بھی اسٹوڈنٹ تھا, کہ وہ شخص گاؤں گاؤں کریا گوٹ گوٹ پہنچا خود. ایبسولوٹلی. وہ ایک معمولی غریب ترین ہاری, چاہے وہ پنجاب میں ہو, سندھ میں ہو, بلوچستان میں ہو, اس نے اس سے ہاتھ ملا لیا غلطی سے, کیونکہ وہ پہنچ گیا. اب وہ اپنے پوتے پر پوتوں کو بھی بتاتا ہے کہ یار لیڈر تو وہ تھا, آج تک ان تک پہنچا ہی نہیں جس نے انہیں ٹچ کیا. بالکل. تو میری بات یہ ہے کہ لیڈر پہنچتا ہے, جو اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ خود پہنچتا ہے ان تک, ماسس تک. اور ماسس کو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ نعرے ہوتے ہیں ان میں بھی بڑی جان ہوتی ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ ایک پرسنل ٹچ ہوتا ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, کسی نے کسی مشہور اداکار کے ساتھ ایک سیلفی لی ہوگی, وہ سارے شہر کو دکھا رہا ہوگا. بالکل. بچپن سے ہی ہمارے ڈاکٹر صاحب یہ تو ہے نا کہ اگر ہم بچے کو, ہم چاہے وہ کھڑا ہوا ہے اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم بہت اچھا کر رہے ہو, تم زبردست کام کر رہے ہو, اور تم ایسے ہو, تم ویسے ہو, تم اتنے خوبصورت ہو, تم یوں, جب تک کہ ہم اس کو حگ نہیں کریں گے, اس کو ہم پیار نہیں کریں گے, اس کو ٹچ نہیں کریں گے, لمس نہیں دیں گے, اس وقت تک جو ہے وہ اس کو محسوس نہیں ہوگا کہ وہ پیار کیا ہے. تو بالکل آپ نے صحیح کہا. اور اتفاق سے جو جن لوگوں نے ان صاحب سے جن کا آپ نے ذکر کیا ہاتھ ملایا, مجھے بھی, میں اس وقت اسکول میں تھا اور مجھے بھی ہاتھ ملانے کا موقع ملا. تو بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا, بہت شکریہ آپ کا. سنیل گور بھائی بمبئی سے ہمارے ساتھ ہیں. جی بالکل سر, بالکل ہمارے سر دلوں پہ لکھا ہوا ہے آپ کا بمبئی. تو سنیل گور کے فضل صاحب, رمضان مبارک ہو جناب. بہت شکریہ, آپ کو بھی انڈیویجولی آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں. انیس صدیقی بھائی ٹورنٹو سے فرما رہے ہیں کہ جی لیڈر ول اونلی ٹرین سم ون اف دے آر ناٹ انسیکیور. اچھا ہے نا, بہت خوبصورت سوال ہے یار. تو یہ کہ وہ پھر پتہ چلا کہ جی وہ تو ان کی گدی پہ بیٹھ گیا آ کے. اتنا خوبصورت سوال ہے واقعی, بڑا اچھا. میں سوچ رہا تھا, یہ بڑے لٹریری ہمارے دوست ہیں بھائی, ہمارے نیبر ٹورنٹو میں, انیس بھائی, اور بڑا ان کے ساتھ بڑی اچھی ہماری یعنی ایک فیملی کی وہ گیدرنگ ہے. ماشاءاللہ بہت زبردست شخصیت, بڑا عمدہ سوال ہے. ہاں چونکہ دیکھیں لیڈرز کی, میں نے ابتدا میں کہا تھا نا, 2 قسم کے لیڈر دنیا میں ہوتے ہیں, نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا, یا وہ اچھے ہیں یا وہ برے ہیں, ٹھیک ہے نا. نیوٹرل لیڈر کوئی نہیں ہوتا. تو جو اچھا لیڈر ہوتا ہے نا, وہ دوسروں کو اوپر لاتا ہے اپنے ساتھ, کیونکہ اسے فالوور نہیں, اس کو ٹیم چاہیے ہوتی ہے. بالکل صحیح. اچھا جو برا لیڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ فالوور کی تلاش میں ہوتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے وہ انسیکیورڈ ہے, تو کوئی اس کی جگہ نہ لے لے, تو وہ لوگوں کو ڈپریس, کنفیوز اور فرسٹریٹ رکھتا ہے, اور اس کو فالو کریں. ایسے ہی. تو اچھے رہنما کو فالوور نہیں چاہیے ہوتے, اچھے رہنما کے گرد لوگ آتے ہیں ٹیم بننے کے لیے, اور وہ ان کو اوپر لاتا ہے. آپ دیکھیں نا, میں وہ ایک چھوٹی سی السٹریشن کرتا ہوں جب میں سیمینارز میں یا ورکشاپ میں, تو میں کسی شخص کو بلا لیتا ہوں اسٹیج پر, اور میں کہتا ہوں کہ دیکھیں, ان کو سامنے کھڑا کر کے, اور میں کہتا ہوں کہ دیکھیں میں اب اس کو نیچے دھکا دے کر اس کو بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں, زور لگا کے, اس کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے. تو نیچے کون جا رہا ہے؟ میں بھی تو جا رہا ہوں, آپ بھی جا رہے ہیں. بالکل, ابھی تو میں کہہ رہا ہوں, لیکن اگر میں کسی کو اوپر لا رہا ہوں تو میں خود بھی اوپر جا رہا ہوں. بالکل صحیح, بڑی اچھی مثال لیتے ہیں. لیڈر کی مثال یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اوپر لاتا ہے, وہ سیکیورڈ ہوتا ہے. انسیکیور وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہوتی. اب لیڈرز کے لیے کچھ چیزیں, عوامل جو ان میں موجود نہیں ہوتے ہیں, تو وہ اس وجہ سے خوفزدہ بھی رہتے ہیں, انسیکیور بھی رہتے ہیں. ایسے ہی. بالکل ایسے. بہت شکریہ جناب آپ کے جواب کا. اور انیس بھائی بہت اچھا سوال, بہت شکریہ آپ کا. سوال. نیاز نذیر بھائی فرما رہے ہیں کہ جی سر, واٹس انٹائٹلمنٹ فار 4th and 5th لیول لیڈر آفٹر پوزیشنل, پرمیشنل
پروڈکشنل اینڈ فورتھ اینڈ ففتھ ایلیمنٹ پلیز, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. پیپل ڈیولپمنٹ, پیپل, ٹھیک ہے, اور پینیکل میں اسے کہتا ہوں. بالکل. تو بڑا زبردست آپ نے جناب اس کو سمرائز بھی کیا. نذیر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ایک اور کامنٹ کر کے اس میں یہ ساری چیزیں آپ لکھ دیں گے تو ہمارے پاس وہ ایک ریکارڈ ہو جائے گا, کسی نے اگر وہ دیکھنا ہوگا تو وہ کامنٹ پڑھ سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے ہمارے ماشاء اللہ سے انٹلیکچوئل ویورس ہیں الحمدللہ, سو تھینک یو سو مچ فار دیٹ. سنیل گور بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی سر انسان سکسیسفل ہو تو لوگ اس کو لیڈر بنا ہی دیتے ہیں. سکسیس کے کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. آپ کے کیا کہیں, آپ کا کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس میں, اس حوالے سے؟ لیڈرشپ اگر ایک سکسیسفل ہے تو بس وہ لیڈر بن گیا. جی نہیں, ایسا نہیں ہوتا. لیکن لیڈرشپ اور سکسیس دو الگ الگ اسکلز ہیں. ٹھیک ہے, تو سکسیس, پہلی بات تو سکسیس کوئی اسکل نہیں ہے. سکسیس از اے جرنی, اٹس ناٹ اے ڈیسٹینیشن. بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک سفر ہے. اور سکسیس نیور اینڈس. صحیح. اینڈ سیم تھنگ, فیلیور از نیور فائنل. ٹھیک ہے, کوئی بھی شکست جو ہے وہ اختتام نہیں ہوتی, لیکن کوئی بھی فتح جو ہے وہ حتمی نہیں ہوتی. آپ کو جب ایک مقام پہ پہنچتے ہیں تو اس سے اگلے مقام مینٹین کرنا ہوتا ہے اس کو اور آگے جانا ہوتا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. لیکن لیڈرشپ ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ سافٹ اسکل ہے. سافٹ کہہ لیں اسے, میں تو کئی جگہ ہارڈ اسکل بھی بن جاتی ہے وہ. ٹھیک ہے, آپ کو سیکھنا پڑتا ہے ایونچولی. ہاں, ففتھ لیول پہ جا کر کے تو پھر وہ بن جاتی ہے نا پھر ہارڈ اسکل. ایون فورتھ پہ بھی آپ جب ایون فورتھ پہ بھی ایگزیکٹلی. تو دیکھیں, پیپل دے ڈونٹ بائی ان یو, I mean in your product or in your teaching or in your preaching. They buy in you. They buy in you first. Exactly. Okay, people see through you. بالکل. ٹھیک ہے, تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ ویژول ہیں لوگ. ڈیل کارنیگی پہ آ گئے نا سر آپ. ڈیل کارنیگی کا یہی تو پرنسپل ہے, بیسک پرنسپل کہ people buy from people. Yes. سو آپ کو پہلے دیکھیں نا, اور اس سے بھی چھوڑیں, ڈیل کارنیگی تو بہت بات کی چیز ہے, میں اس کو تو ذہن میں نہیں رکھ رہا تھا اس وقت, لیکن میرے ذہن میں تو مجھے دنیا کی سب سے بڑی ہستی آتی ہے. جی دیکھیں نا, جس پر میرا ایمان ہے, بالکل, میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ان کی ذات گرامی نے لیڈرشپ کا سب سے بڑا معیار وہاں قائم, رول ماڈل. بالکل بالکل. 40 سال پہلے ریاضت اور عبادت, پھر دعوی نبوت کیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو لوگ انہیں دیکھ رہے تھے 40 سال تک دیکھا. بالکل, کہ اس شخص نے کبھی غلط بیانی نہیں کی, اس انسان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, کسی کو دھوکہ نہیں دیا. اب وہ شخص یہ کہے کہ لوگوں سنو, اس پہاڑی کے دوسری طرف ایک لشکر کھڑا ہے, کسی کی مجال یقین کریں گے لوگ کو. بالکل. تو یہ ہے لیڈر کا معیار. ڈیل کارنیگی نے تو انہی سے لیا ہے, انہی سے لیا. بالکل ٹھیک ہے. تو میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ لیڈر کا معیار یہ ہوتا ہے کہ وہ اوتھینٹک ہوتا ہے, اور لیڈرشپ میں لوگ پہلے وہ کرتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں اور پھر وہ فالو کرتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بریانی کی پلیٹ پہ لیڈر بنتے ہیں, یہ لیڈر نہیں ہوتے ہیں, یہ ڈانس ہیں, یہ گینگسٹرز ہیں, یہ اس طرح کے نام دے سکتا ہوں میں انہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. بریانی کی پلیٹ پہ ابھی پچھلی جو ہمارے فیڈرل الیکشنز ہوئے, آپ ڈاکٹر صاحب آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہمارے یہاں کے ایک لیڈر ہیں, اور ان کا جو کیمپ آفس تھا, جو ان کا میجر آفس, وہاں پر روزانہ بریانی سرو ہوتی تھی, اور جو آئے اس کو بریانی مل رہی ہے, جو آئے اس کو بریانی. پتہ نہیں ان لوگوں نے ان کو ووٹ بھی کیا یا نہیں کیا, لیکن بہرحال وہ بریانی ضرور لوگوں نے انجوائے کی. میرے کو بڑا خوبصورت اس پر ایک لطیفہ, اس زمانے میں جب میں پاکستان میں تھا تو میرے ایک بچپن کا کلاس فیلو, کیا بلکہ میرا سب سے قریبی دوست ہے, پہلی کلاس کے ہم دونوں آج تک دوست ہیں اب تک. تو وہ اس کو ہم نے زبردستی کھڑا کر دیا بھائی کہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑو یار, لڑنا ہے. ٹھیک ہے. وہ جیت گئے. اچھا, وہ جیتنے کے بعد ظاہر ہے صوبائی اسمبلی کے ممبر بن گئے. ضیاء الحق کا دور تھا. ٹھیک ہے. محمد خان جو صاحب جو وزیر اعظم تھے, وہ میرے ذاتی مریض بھی تھے کیونکہ میں ان کا ڈاکٹر بھی تھا. اچھا. تو میر پرخاس کے ہیں وہ بھی. تو وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک شام, جمعے کی شام تھی, تو ہم ان کے, میں اور وہ ایم پی اے صاحب بیٹھے تھے گھر میں نام نہیں لینا چاہ رہا ان کا, سیاسی ہے. تو وہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے اس کے گھر میں. اس نے کہا تھا آ جاؤ ساتھ کھانا کھاتے. تو ہم بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے کہ اچانک نوکر آیا اندر, اور اس نے کہا کہ صاحب فلاں فلاں صاحب ملنے آئے. تو اس نے کہا یار ان کو یا تو بٹھا دو تو ہم کھانا ختم کر لیں.
کہنا صاحب وہ بڑا شور مچا رہے ہیں کہ جی مجھے ابھی ابھی ملنا ہے. کہنا پھر انہیں بھیج دو اندر. ٹھیک ہے. ہم جہاں کھانا کھا رہے تھے وہ کھانے کی میز پر انہیں ہم نے بلا لیا. ہم نے کہا بیٹھے جی, وہ بزرگ تھے, ہم نے کہا چچا بیٹھے آئیں کھانا کھائیں. تو کہنا نہیں سر کھانا تو مجھے نہیں کھانا, مجھے بس ایک چھوٹا سا کام ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کر دیں یا یہ کر دیں. مطلب دونوں کو جانتے تھے وہ ہم کو. تو میں نے کہا ہاں چچا حکم کریں کیا ہے. کہنا جی وہ ایس ایچ او کو فون کر دیں, میرے بچے کو جو ہے انہوں نے لاک اپ میں ڈال لیا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا چچا کیوں ڈالا ہے, آخر وجہ بھی تو ہوگی نا کوئی. بالکل. کہنا یار بچے ہیں غلطی کر جاتے ہیں, بس وہ فلانی چوری میں آ گیا تھا وہ. مطلب غلطی, میں نے کہا تو اس نے چوری کی تھی یا نہیں کی تھی یہ بتا تاکہ ہم اسے فون کریں. کہنا ہاں جی بچہ ہے غلطی ہے کر تو لی تھی. تو میں نے کہا یار اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے کہوں کہ چھوڑ دیں, تو کہنے لگا یار آپ کو ووٹ اسی لیے تو دیا تھا. ہے کہ نہیں. تو لوگ ووٹ ہی اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے غلط کاموں کی پردہ پوشی کریں گے, بچائیں گے ان کو. نہیں بالکل, عوام کی ذہنیت بھی تو یہ ہوتی ہے نا کہ ہمارے ناجائز کام ہو جائیں گے ان سے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک اور کامنٹ آ گیا نیاز نذیر بھائی کا, کہہ رہے ہیں کہ جی فضل محمود صاحب جزاک اللہ فار ایوری سنگل ورک دیٹ از انلاکنگ پوٹینشیل فار اسکل انہانسمنٹ. بالکل, بہت بہت شکریہ جناب, تھینک یو سو مچ. اور ابھی ناظرین وی آر 42 منٹس انٹو دی شو, اور ابھی ہم نے صرف اپنے جو ٹاپک ہمارا اس کا صرف ایک حصہ, ابھی ہم نے صرف لیڈرشپ کی ہم بات کریں. ابھی کمیونیکیشن اسکل ہم ابھی گئے نہیں ہیں. تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ آپ لوگ, اور آج بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ میں بھی سیکھنے والا ہوں. سو جڑے رہیے ہمارے ساتھ. بہت شکریہ. نیاز بھائی نے پھر کہا کہ جی مائی سیلف آئی ہیو کنڈکٹیڈ ٹریننگ بیسڈ آن جم کالنس 5 levels of leadership for hundreds of people, but you are wonderful ماشاءاللہ. بہت شکریہ جناب. یہ خود ٹرینر ہیں ماشاءاللہ, اور بڑے زبردست کام کر رہے ہیں نیاز بھائی. بہت انٹلیکچوئل سوال بھی لے کر کے آتے ہیں, اور ہمارے ریگولر ویور ہیں ماشاءاللہ سے. میں ان کی ڈیڈیکیشن کو میں سلام کرتا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. پھر کہہ رہے ہیں کہ جی سر از دیر اینی اسٹریٹجیکل ڈفرنس بٹوین ڈیولپمنٹ سیکٹر لیڈرشپ اینڈ کارپوریٹ ان پرسپیکٹو, کہ لیڈرشپ میں کوئی ڈفرنس ہے, کوئی لوگوں کو ڈفرنٹ طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے, چیزوں کو ڈفرنٹ طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے؟ بالکل, اس میں ڈفرنس تو نہیں ہے. دیکھیں پرنسپلس تو ایک ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انسانی زندگی کے پرنسپل تو وہی ہوتے ہیں, صرف ان کا استعمال مختلف جگہوں پہ مختلف انداز سے کرنا پڑتا ہے. اب جب کارپوریٹ لائف میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ فارمیلٹیز آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, کچھ بزنس سیکرٹس آ جاتے ہیں, کچھ کانفیڈینشیلٹیز ہوتی ہیں, تو اس کو مد نظر رکھتے ہیں. لیکن اگر وہی بات آپ کے گھر میں ہو لیڈرشپ کی, تو آپ دوسرے انداز سے کر رہے ہوں گے, حالانکہ بات وہی ہوگی, لیکن وہاں پر وہ پھر سیکریسی کوئی نہیں ہے. کھل کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میاں یہ غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا یہ ایک فرق ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں سب سے بڑا ایک بہت اچھا نقطہ اس میں آتا ہے کہ میں ایک جگہ ابھی پاکستان گیا ہوا تھا چند ماہ پہلے, تو ایک CEO صاحب سے میری بات چیت ہو رہی تھی. وہاں ہم کراچی جم خانہ میں چائے پہ تھے, تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے کمپنی میں آئیں, ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک لیکچر دے دیں بزنس ایتھک پہ. اچھا. تو میں نے کہا نہیں میں تو نہیں دے سکتا. کہنے لگے کیا مطلب, آپ اتنے بڑے ٹرینر ہیں, انٹرنیشنلی آپ جاتے ہیں تمام. میں نے کہا دیکھیں بزنس ایتھک کو میں مانتا ہی نہیں ہوں. اچھا صحیح ہے. میں نے کہا what do you mean by business ethic. ٹھیک, کیونکہ میں اس کا قائل ہی نہیں ہوں اور میں اس سے متفق ہی نہیں ہوں, تو میں اس پہ لیکچر کیوں دوں. دیکھیں ایتھک تو صرف ایتھک ہی ہوتی ہے, بزنس کیا ہوتا ہے اس میں. بھائی سچ بولنا گھر میں بھی گناہ ہے, جاب پہ بھی گناہ ہے. صحیح ہے, چوری کرنا یہاں بھی گناہ ہے وہاں بھی گناہ ہے. تو اب میں نے کہا یہ بزنس کو اس میں کہاں سے ڈال رہے ہیں. بہت اچھی بات. ایک ایتھیکل پرسن تو ویسے ہی ایتھیکل ہوگا نا. ایسے ہی ہے. میں نے کہا آپ ایتھک پہ بات کریں تو میں آ جاؤں گا, بزنس ایتھک میں نہیں کروں گا. تو ہمارے کارپوریٹ میں یہ مسائل ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. بالکل بالکل بالکل. جیسے لوگ تفسیر الدین بھائی اوٹوا سے فرما رہے ہیں کہ جنم لیتے رہیں گے لیڈرز, ختم نہ ہوں گے موروثی فالوورز جب تک موروثی. ہاں بالکل, فالوور جب تک وہ نسل در نسل فالو کرتے رہیں گے اور اپنے ذہن سے سوچ کے فیصلہ نہیں کریں گے, دوسروں کے کہنے پر چلیں گے, چاہے وہ مجبوری ہو چاہے کچھ بھی ہو, لیکن فیصلہ آپ کا اپنا ہے, وہ ہونا چاہیے. سر اس پہ اور پولیٹیکل چلی جائے گی بات, لیکن میں کرتا نہیں ہوں پولیٹیکل باتیں, لیکن آپ یقین کیجئے کہ الیکشن کے زمانے میں ایسی چیزیں بھی دیکھی گئی ہیں کہ ہاریوں سے اپنے مزاروں سے وہ قرآن اٹھوایا گیا ہے کہ تم نے کس پہ مہر لگائی,
بالکل ہوتا ہے, یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے, لیکن اس کی وجہ صرف ہاں یہ صورتحال اگر ہو تو آپ چاہے کچھ بھی ہوں, آپ دین سے تو نہیں پھر سکتے نا, آپ نے قرآن کی جھوٹی قسم دینی, آپ چاہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں اور آپ نے اگر کسی اور کو آپ نے ٹپا لگا کر کے اگر آپ سے کہا جی قرآن اٹھاؤ تو آپ کو تو سچ بولنا پڑے گا, اور آپ نے سچ بولا اور پھر آپ گئے. نہیں, وہ اصل میں ہمارے یہاں تھوڑا سا جو فقدان ہے نا, اور وہ اس میں ایک وقت چاہیے ہوتا ہے. دیکھیں آپ کینیڈا میں امریکہ میں ہوں, ٹھیک ہے, لوگ تو یہاں بھی رہتے ہیں نا اور ملینز میں رہتے ہیں. اچھا ہمیں خدا نخواستہ وہ خطرات نہیں ہوتے جیسے وہاں لوگوں کو ہیں پاکستان کی. اگر آپ پالیٹکس کو دیکھ رہے ہیں تو اصل میں وہاں دو چیزوں کی بہت بری طرح سے اس وقت کمی ہے. جیسے علم کی کمی ہے جو کسی حد تک اب آہستہ 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 پوری ہوتی ہے. اور آپ دیکھ لیں, آپ جس گاؤں میں پلے بڑھے ہیں یا میں جس چھوٹے سے شہر میں پلا بڑھا ہوں, جب ہم رہتے تھے تو تعلیم یافتہ شرح کم تھی, اب بہت بڑھ گئی ہے. اب جیسے جیسے وہ بڑی ہے تو دیکھیں اس میں شعور بھی آیا ہے, لوگوں میں بغاوت کا ایک شعور آنے لگا ہے. ٹھیک ہے, وہی لڑکا جو ٹنڈو محمد خان کے چھوٹے سے گاؤں میں تھا تو ڈرتا تھا کسی میر سے, پیر سے, فقیر سے, اب وہ کراچی میں آ گیا اور کراچی پورٹ ٹرسٹ میں کام کرتا ہے یا پھر قاسم میں, تو وہ کہتا ہے بھاڑ میں جائے یار, میں تو یہاں رہتا ہوں ناظم آباد میں, تو ڈیفینس میں رہتا ہوں. بالکل ایسے, تو وہ ایک وقت چاہیے کیونکہ ہمارے یہاں خوشحالی آئی نہیں ہے ابھی تک. بالکل تو وہی ہے غربت اور جسے کہتے ہیں جہالت, ان کا جب تک خاتمہ ہم نہیں کریں گے, اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے جو ہم جیسے لوگ ہیں. اچھا اس میں ہمیں کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ سب لیڈر ہیں, میں نے کہا نا ہر شخص لیڈر ہے, جگہ لیڈر ہے, اور اس کی اپنی ایک ڈیوٹی ہے, جہاں جہاں اس کا انفلوئنس ہے وہ اس کو بہتر کر لے, دیکھیں آپ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل. محمد عرفان خلجی بھائی ہمارے بڑے پیارے دوست اور بھائی, ہمارے ریگولر ویور کوئٹہ بلوچستان سے, بہت زبردست شخصیت کے مالک ہیں, اور کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, بہت شکریہ. نیاز نذیر بھائی پھر فرما رہے ہیں کہ جی سر, ایز یو ٹولڈ لیڈرشپ از سافٹ اسکل بٹ یو آلسو ٹولڈ اٹ بیکمز ہارڈ اسکل, بٹ ہاؤ اٹ ریفلیکٹس اٹس انٹیگریشن ٹو ہارڈ اسکلس. پلیز فیو ورڈز آن دس فضل محمود سر. ہاں وہ ہم بتا رہے تھے نا کہ جب وہ 4th لیول پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ ایک سافٹ اسکل کی بجائے ایک ہارڈ اسکل ہے. لیکن آپ کو اس میں بلٹ ان ہو جاتی وہ چیزیں, وہ انہیں چیزوں کو کر رہا ہوتا ہے کہ جو وہ کرتا چلا آیا ہے شروع سے, تو وہ پھر اس سے ہٹتا نہیں ہے اپنے, تو وہی ہارڈ اسکل ہو گیا نا, کہ جو فطرتی چیزیں ہماری ہیں, جو فطرت نے ہمیں سکھایا ہے, ہمارے ذہن میں ڈالا, وہی چیزیں. اس کو اپنی نیچر میں اس کو مرج کرنا ہوتا ہے ان چیزوں. بالکل ٹھیک ہے نا, تو آپ ایسا نہیں ہوتا کہ گھر سے باہر نکلیں تو مسکرا رہے ہیں اور جیسے اپنا گھر میں تو منہ پھلا لیا آپ نے, تو یہ نہیں کر سکتے نا. آپ کو ایک اچھا باپ بننا ہوگا, ایک اچھا شوہر بننا ہوگا, ایک اچھا بھائی بننا ہوگا, بالکل, اور ساتھ ساتھ ایک اچھا باس بننا ہوگا. بالکل, تو یہ سب چیزیں آ جاتی. تو دس از ناٹ این ایزی ٹاسک لائک وی تھنک. اٹ از ناٹ, بٹ یو ہیو ٹو. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. محمد عرفان خلجی بھائی کوئٹہ سے فرما رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب کی باتیں حقائق پر مبنی ہیں. بالکل جناب, بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ پروفیشنل کوچ ہیں ماشاءاللہ, ٹوسٹ ماسٹر کے ایگزیکٹو ممبر ہیں اور بڑا زبردست مینج کر رہے ہیں ماشاءاللہ. وحید احمد بھائی ہمارے ساتھ ہیں گجرانوالہ سے, اور 2 پھول بھیجے ہیں سر, ایک آپ کے لیے ڈاکٹر صاحب اور ایک میرے لیے. بہت شکریہ. محمد عرفان خلجی بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی ایز اے پولیٹیکل ورکر ایگری ود ڈاکٹر صاحب. جی بالکل بالکل, بہت شکریہ, بہت شکریہ. انیس صدیق بھائی ٹورنٹو سے فرما رہے ہیں کہ آنیسٹی اینڈ سنسیئرٹی از اے مسٹ, ہر چیز میں سر, چاہے وہ ریلیشن شپ ہو, چاہے وہ لیڈرشپ ہو, چاہے وہ آپ کی جاب ہو, کچھ بھی ہو, یہ دونوں چیزیں ایمانداری اور سنسیئر ہونا بہت ضروری ہے. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. زرین ستار غنی والا ہمارے ساتھ کراچی سے ہیں, کہہ رہی ہیں کہ سوری ہیئر عشاء نماز. جی بالکل, آپ عشاء کی نماز پڑھیے, ہم اس میں حائل نہیں ہونا چاہتے. آپ بالکل اپنے مقامی وقت کے مطابق آپ اپنی نماز ادا کیجیے. ڈاکٹر صاحب وقت ہمارا کوئی 49 منٹ 50 منٹ ہم نے تقریباً صرف لیڈرشپ پہ بات کی ہے, اور اگر ہم نے اتنا ہی وقت کمیونیکیشن اسکل پہ دیا تو پھر تو بڑا لمبا شو ہو جائے گا. چلے مختصراً اگر آپ لیکن ہم کوشش کریں گے کہ کمیونیکیشن اسکل کو ہم ڈیفائن کریں گے. سب سے پہلے تو کمیونیکیشن اسکل ہے کیا, اور اس کی امپلیمنٹیشن کہاں کہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پر اس کی امپلیمنٹیشن ہے اور کس طرح ہے. چلیں, میں اس کے لیے 1 سے 2 منٹ چاہیے ہوں گے مجھے پہلے تو اس کی تمہید میں. کہ دیکھیں ان دس 21st سینچری, اس 21ویں صدی میں, خواہ آپ کچھ بھی کرتے ہوں پیشے کے لحاظ سے, عہدے کے لحاظ سے, شخصیت کے لحاظ سے,
آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے اور آپ سروائیو کر ہی نہیں سکتے اگر آپ میں زندگی میں 2 اسکلز نہیں ہیں آپ کے پاس. تو وہ 2 اسکلز کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، پہلی اسکل جسے انگریزی میں کہتے ہیں پیپل اسکل. پیپل اسکل، بالکل ظاہر ہے کہ آپ کس طرح لوگوں سے بیہیو کرتے ہیں، برتاؤ کرتے ہیں ان کو. اب اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ آپ کسی بھی کمپنی میں، کسی بھی آرگنائزیشن میں، کسی بھی دفتر میں چلے جائیں، کسی فیکٹری میں چلے جائیں، فرام باٹم یعنی بالکل نچلی سطح سے لے کے مڈل کلاس جو ہے وہاں مڈل درجے تک، یعنی فرام باٹم ٹو دا مڈل، آل دا اسکلڈ پیپل آر ورکنگ. وہ سارے اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں جو کیوبس میں بیٹھے ہوئے کمپیوٹروں پہ لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ فیکٹری میں جائیے، وہ مشین آپریٹر مشینیں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں تو نہیں کر سکتا اعجاز صاحب، آپ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ان کا کام ہے، وہ اسکلڈ لوگ ہیں. لیکن اگر آپ مڈل سے اپ ٹو دا ٹاپ، دا پیپل ہو آر گیٹنگ پیڈ دا موسٹ، یعنی جن کو سب سے بڑی تنخواہیں مل رہی ہیں، جن کے پاس سب سے بڑے ٹائٹلز ہیں اس کمپنی کے، اس آرگنائزیشن کے، اس انڈسٹری کے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کمروں میں بیٹھے ہوئے یا تو فون پر یا لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تو وہ پیپل اسکل ہے نا کہ جی وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، پرسویٹ کر رہے ہیں، انفلوئنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مینیج کر رہے ہیں. تو وہ پیپل اسکل ہے. تو اب آپ کا چوائس ہے کہ آپ کو نچلے والے خانے میں جانا ہے یا اوپر والے خانے میں جانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بڑی ایک اسکل ہے. اس کے بعد جو دوسری بڑی اسکل ہے جو آپ کو آنی چاہیے زندگی میں، ورنہ بھول جائیے کامیابی کو، چاہے آپ کا پیشہ کوئی بھی ہو، اور وہ کہلاتی ہے سیلنگ اسکلز. بالکل. اب لوگ، جب میں یہ بات کرتا ہوں اپنی تقریروں میں اور اپنی ٹریننگز میں کہ سیلنگ اسکلز، تو لوگوں کے چہرے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے سیلز پرسن. تو میں ہنس کر کہتا ہوں کہ میرے بھائی ذرا یہ بتائیے کہ ہوز ناٹ سیلنگ، کون بیچ نہیں رہا؟ ہر آدمی بیچ رہا ہے. صبح جب سو کے اٹھتے ہیں اور رات کو جب دوبارہ آپ بستر پہ جاتے ہیں، سارا دن آپ کرتے کیا ہیں؟ سیلنگ. لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، نیگوشیٹ کر رہے ہیں، پرسویٹ کر رہے ہیں، انفلوئنس کر رہے ہیں، مینیج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سیلنگ ہی ہے نا. میں نے کہا ایک لڑکا ایک لڑکی کو کہہ رہا ہے مجھ سے شادی کر لو، وہ کیا کر رہا ہے؟ اور ایک وکیل جو ہے وہ عدالت میں جج کے سامنے چیخیں مار مار کے اپنے موکل کے لیے دلائل دے رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک بچہ آپ کے دفتر میں داخل ہوتا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر قریشی صاحب مجھے نوکری کی تلاش ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اور وہ سیاستدان جو آپ کے آگے پیچھے ہو رہا تھا الیکشن سے پہلے ووٹ لینے کے لیے، تو سب these all are sales. They are selling either for or against themselves. ٹھیک ہے، یا تو اپنے حق میں یا اپنی مخالفت میں وہ سیل ضرور کر رہے ہوتے ہیں. تو سیلنگ، دیکھیں ابھی اس وقت جس بحران سے ہم گزر رہے ہیں نا، پوری دنیا، اور یہ کل صبح کی بات ہے، میں کارپوریشن میں یہاں سے ورچوئل ٹریننگ دے رہا تھا ان کو، چونکہ میرے کلائنٹس ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ان دس کووڈ-19، یعنی یہ جو بحران جس سے ہم گزر رہے ہیں، دیکھیں حالات بڑے خراب ہیں، مالی حالات ہر کمپنی کے بڑے خراب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ بند پڑے ہیں لوگ، ان کی سیلز نہیں ہو رہی، یہ ہو رہا ہے، تو بہت مشکل میں لوگ جا رہے ہیں. لیکن میں ان سے میں نے ایک سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایسا وقت آیا آپ کی کارپوریشن میں، اور وہ بہت بڑی جو کارپوریشن ہے جس سے میں بات کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ بتائیے سب سے آخر میں فائر کون ہوگا آپ کی کمپنی میں؟ تو وہ ایک سیکنڈ کا توقف ہوا، سارے خاموش ہو گئے. میں نے کہا دیکھیں سب سے آخری آدمی جو فائر کرے گا آپ کا مالک یا باس یا جو بھی ہے، وہ سیلز مین کو کرے گا. صحیح، کیونکہ ایوری تھنگ ایلس از اوور ہیڈ انکلوڈنگ یور CEO سیلری. بالکل ٹھیک ہے، بزنس لے کے آ رہا ہے، لیکن وہ اونلی جو پروفٹ شو کرے گا وہ ایک ہی کالم کرتا ہے، وہ سیلز ہے. بالکل صحیح. تو وہ سب سے آخر میں اسے نکالنا ہوگا، اسے جب تک اس کو زندہ رکھنا ہے. تو میں نے کہا دیکھیں سیلز از دیٹ امپورٹنٹ ٹو اینی انڈسٹری، اینی جاب، اینی بزنس. تو اب اگر آپ کو پیپل اسکل اور سیلز نہیں آتی تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے. لیکن نہ، اب میں آ رہا ہوں اپنے نقطے کی طرف، ان دونوں کی جو ماں ہے وہ ہے کمیونیکیشن. آپ کو اگر کمیونیکیشن اسکل نہیں آتی، آپ نہ ہی ایک اچھے پیپل پرسن بن سکتے ہیں، نہ ہی اچھے ایک سیلز پرسن بن سکتے ہیں. اب جب میں کمیونیکیشن کہتا ہوں تو لوگوں میں ایک بڑا ابہام آ جاتا ہے، اور وہ سوچتے ہیں کیا کمیونیکیشن کا مطلب تو جیسے میں بول رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں تو یہ کمیونیکیشن ہے. کمیونیکیشن از اے ٹو وے اسکل. بالکل، لسننگ اینڈ اسپیکنگ. ٹھیک ہے، اسپیکنگ اینڈ لسننگ.
ٹھیک ہے. Speaking is sharing and listening is caring. People don't care how much do you know, but people do know how much do you care. ٹھیک ہے. لوگ جو میں اس وقت جو کر رہا ہوں آپ کے شو میں بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ, میں اسپیکنگ پارٹ پہ ہوں, تو میں جب اسپیکنگ یعنی شیئر کر رہا ہوں وہی چیزیں جو میں آلریڈی جانتا ہوں, لیکن جو لوگ سن رہے ہیں ٹھیک ہے وہ شاید اس سے کچھ سیکھ لیں, تو فائدہ ان کا ہو رہا ہے, میرا نہیں ہو رہا ہے. میں تو وہی اسپٹ آف کر رہا ہوں, اسپٹ آؤٹ کر رہا ہوں جو میرے کو آلریڈی پتا ہے. تو اسپیکنگ از شیئرنگ اینڈ لسننگ از کیئرنگ. ٹھیک ہے. اب لیڈر کی بھی یہی شان ہوتی ہے. وہ لیڈر نہیں ہوتا جو لوگوں کو جواب دے رہا ہو, لوگوں کو بتا رہا ہو. لیڈر ہوتا ہی وہ ہے جو سنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 کان دیے ہیں اور 1 منہ دیا ہے. ہاں بالکل. ٹھیک ہے. دوگنا سنیں. ہاں, تو لسننگ اسکل بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کمیونیکیشن میں, اور جتنا زیادہ آپ سنیں گے اتنے ہی بہتر سولوشن اور بہتر جواب دیں گے آپ لوگوں کو. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں لسننگ کو بھی غلط لے لیا جاتا ہے. ہمارے یہاں 2 ٹرمز ہیں انگریزی میں جو 2 لفظ ہیں, ایک ہے ہیئرنگ, ایک ہے لسننگ. بالکل. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہوتا یہ کہ میری ابھی بات آپ سن تو رہے ہیں, یعنی آواز تو آ رہی ہے آپ کے کانوں میں, لیکن آپ اگلا سوال سوچ رہے ہیں. مطلب یہ ہو گئی ہیئرنگ, کہ آوازیں تو آ رہی ہیں کان میں لیکن میرا ذہن یہاں نہیں ہے کیونکہ میں اپنا اگلا سوال سوچ رہا ہوں. لیکن لسننگ وہ ہوتی ہے کہ میں 100% آپ کی بات سن رہا ہوں, اور جب آپ بات ختم کر دیں گے تو میں پھر اس سے آگے لے کے چلوں گا بات. بالکل صحیح. اچھا, اس پہ ایک واقعہ یاد آ گیا ڈاکٹر صاحب, آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. وہ ہے کہ میں ایک کمپنی کے لیے پاکستان میں کراچی میں کام کرتا تھا. اچھا, کچھ فطری طور پر میں کچھ لاؤبالی سا ینگ تھا, بہت لاؤبالی سا بھی تھا, اور آئی ڈونٹ نو, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے اس حرکت کے لیے, کہ ایروگینٹ بھی تھا, تھوڑا سا ایروگینس کی دماغ کے, یہ کام آتا ہے ایسی کی تیسی, میں تو وہاں چلا جاؤں گا, میں تو وہاں چلا جاؤں گا, میں یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا, کسی کو خاطر میں نہ لانا, اور وہ ساری چیزیں برائیاں مجھ میں تھی. میری کمپنی کے ایک ہمارے جنرل مینیجر تھے, مرزا مظفر خان, مظفر صاحب, بہت زبردست شخصیت کے مالک. آپ یقین کیجیے کہ ویسا لیڈر میں نے آج تک مجھے نہیں ملا, جتنے نفیس انسان وہ تھے, اور بڑے یعنی طور طریقے والے اور بہت اچھے. انہوں نے مجھے ایک کورس پہ بھیجا, 2 دن کا کورس تھا, اور اس کورس کا ٹائٹل تھا کمیونیکیشن اسکلس. اور جو ہمارے کوچ تھے وہ کرسچن کوچ تھے کراچی میں, پارل کانٹیننٹل میں. وہ 2 دن کی ٹریننگ تھی, کمپنی نے پے کیا. آپ یقین کیجئے کہ اس کورس کے بعد ڈاکٹر صاحب میں آئی واز ٹوٹلی 180 ڈگری ڈفرنٹ پرسن وین آئی کیم آؤٹ آف دوز 2 days. ان سے میں نے سیکھا کہ میز کے نیچے کیسے گھسا جاتا ہے. بالکل. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ وہ ایروگینس, وہ نخرے, وہ چیزیں جو ذہن کے اندر خناس بھرا ہوا تھا, آپ یقین کیجیے کہ وہ بالکل جو ہے نا وہ اڑ گیا, ختم ہو گیا. اور اس کے بعد سے آئی ٹرانسفارم انٹو اے ڈفرنٹ پرسن. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. کمیونیکیشن میں نے بتایا نا کہ یہ تمام مسائل کا حل ہے. لیکن اب ہمارے کیا ہے کہ ایک بہترین کتاب میں سجیسٹ کر دیتا ہوں جو لوگ دلچسپی ہے جن کو کمیونیکیشن سے, تو وہ بھی ایک بہت خوبصورت کتاب ہے جو آپ پڑھیں, کہ ایوری ون کمیونیکیٹس فیو کنیکٹ. بالکل بالکل. بہت خوبصورت کتاب ہے. یعنی اس میں یہ ہے کہ بتایا گیا ہے کہ کمیونیکیٹ تو ہر کوئی کر رہا ہے نا, لیکن کنیکٹ نہیں ہو رہے ہم آپس میں. اس کی وجہ ہے کہ ہماری کمیونیکیشن کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت انتہائی ضروری اسکل ہے جو دنیا میں ہر انسان کو نہ صرف پریکٹس کرنی چاہیے, سیکھنی چاہیے, پریکٹس کرنی چاہیے, اور اس کو یوز کرنا چاہیے ہر چیز میں, ہر جگہ. نیاز بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی سر, your 49 minutes went wonderful on leadership. Thank you for your dedication and passion towards people development. سائیں تواں 5th level تے آئیو. Blessed man فاضل محمود صاحب ہمیشہ. سائیں ماں ایترو وڈو نہ آیا سائیں جیترو تاں سمجھو تھا.
بہت شکریہ نیازی, تھینک یو سو مچ. اور صدیق بھائی نے ٹورنٹو سے کہا کہ جی یوزلی وی لسن جسٹ ٹو آنسر ناٹ پیئنگ اٹینشن ٹو دا اسپیکر. ہیومن نیچر ہے یہ. اس ہیومن نیچر کو کیسے ہم ٹھیک کریں ڈاکٹر صاحب؟ یہ میں نے بتایا نا, ایک اسکل ہے, کوئی بھی اسکل دنیا میں جب ہے اسے سیکھنا پڑتا ہے. یہ نیچر نہیں ہے, دیکھیں ہیومن نیچر نہیں ہے. ہیومن نیچر میں ہاں, کیونکہ ہم نے اس کا یوز نہیں کر رہے, 2 کان کو یوز نہیں کر رہے, منہ کو زیادہ یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ والی بات ہے کہ یہ اسکل کوئی بھی ہو دنیا میں, جیسے اگر آپ آئی ٹی کی اسکل سیکھتے ہیں یا آپ کوئی بھی لرنیبل اسکل جو بھی سیکھیں گے, اس میں ایک ریاضت چاہیے ہوتی ہے, تھوڑی سی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو ایکٹیو لسننگ کے بھی چھوٹے چھوٹے سے ایکسرسائزز ہیں, آپ کریں بالکل, اور آپ کو دیکھیں عادت پڑ جائے گی پھر سننے کی. اب میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں بینڈ رکھتا ہوں, اور جیسے ہی میں دیکھتا ہوں نا میں اپنے پیشن لوز کر رہا ہوں بولنے کے لیے, تو میں اسے کھینچ لیتا ہوں. ہاں, تو وہ پھر وہ مجھے روک دیتا ہے کہ نہیں, لیٹ دیم کمپلیٹ, لیٹ دیم کمپلیٹ, لیٹ دیم کمپلیٹ. تو وہ میرا دھیان رکھتا. تو اس میں شروع میں محنت کرنی پڑتی ہے, بعد میں عادت ہو جاتی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. اور بہت ضروری ہے کہ آپ سنیں, اگر خصوصاً وہ اگر آپ کے لائف پارٹنر ہیں تو ان کو تو ضرور سنیں اور توجہ سے سنیں. اگر آپ کی بیگم بول رہی ہے تو وہ اصل میں بہت اچھی بات ہے ان کی. تو وہ مسئلہ وہی ہے کہ جیسے کسی نے ایک لطیفہ مجھے سنایا تھا یہ اسی بات پر, کہ مطلب جب میں کوئی تقریر تیار کرتا ہوں تو جیسے 10 منٹ کی تقریر ہے تو مجھے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر 40 منٹ کی ہے تو ذرا کم ہوتی ہے کیونکہ میرے پاس وقت بہت ہے. وقت بہت ہے آپ کے پاس. اگر مجھے 3 گھنٹے بولنا ہے تو مجھے تیاری کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں بول سکتا ہوں, بولنا شروع کر دیا. لیکن اگر بیگم کے ساتھ بولنا ہے تو اس کے لیے پوری زندگی تیاری کرنی پڑتی ہے. تو آپ سوچ لیں کہ سب سے مشکل تقریر وہی ہوتی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی سر یور سیشنل از آن اٹس ہائی لیول. اچھا, ونڈرفل سر, اینڈ دی ایویڈینس از آئی ایم 100% کلیئر اباؤٹ یور سیشن. بہت شکریہ جناب, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ تک ہم اپنی بات کلیئرلی پہنچا پائے, یہ بہت ضروری ہے. ماشاء اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب پھر نذیر بھائی فرما رہے ہیں کہ جی آئی فاؤنڈ بوتھ in sessional execution your reflected leadership, and on 5th level and communication skill that connected me with your sharing and made me caring being listeners. بہت شکریہ. Thank you, appreciate. دیکھیے وہ کیئرنگ ہم سوچتے ہیں, ہم سمجھتے یہ ہیں کہ شاید ہم دوسرے کا کیئر کر رہے ہیں, لیکن اصل میں ہم اپنا کیئر کر رہے ہیں. بالکل بالکل, یہ چیز ہے. دیکھیں نا, کسی دنیا میں آج کل جو سب سے بڑی انسانی جبلت اور خواہش جو ہوتی ہے نا, اور اسپیشلی جب فرسٹریشن کا دور چل رہا ہے, جس طرح ہر آدمی نفسا نفسی کا شکار ہے, مالی طور پہ, ذہنی طور پہ, اخلاقی طور پہ, تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی سنے, میری بات کوئی سن لے. آپ دیکھیں 70% آپ جا کے سائیکٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ جو ہیں یہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان سے باتیں سنتے ہیں. ہاں, صرف بات سنتے ہیں. آپ جائیے, گھنٹہ بھر کی فیس لیں گے آپ, اور آرام سے آپ کی بات سنیں گے. جی, تو وہ مطلب اس لیے کہ لوگوں کو بیماریاں نہیں ہیں, لوگوں کو احساس سے محرومی ہے کہ کوئی ان کی بات سن نہیں رہا. اب وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں یا کاؤنسلر ہوتے ہیں یا ہم جیسے کوچ ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے. آپ یقین کریں, ہم کوئی راکٹ سائنٹسٹ تھوڑی ہیں بھائی, اور ہم آپ کی قسمت تھوڑی بدل سکتے ہیں اگر آپ خود نہیں بدلنا چاہتے تو. بالکل صحیح. تو ہم تو صرف آپ کی بات سنتے ہیں, اور آپ کی بات ہی سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو دیکھیں نا, جیسے اب لوگوں کے ذہن میں جیسے ایک بہت اچھی سی بات ہے, لیکن ایک بہت بڑا موضوع بھی ہے کہ یہ لوگوں کو آج تک یہی نہیں سمجھ میں آیا کہ کوچنگ کیا ہوتی ہے. کوچنگ کیا ہوتی ہے, ہاں آج تک نہیں آیا. بالکل, بڑے بڑے جو ڈیفینیشن نہیں پتا. ہاں نہیں, لوگ سمجھتے ہیں جسے دیکھو آج کل لکھ رہا ہے, کوچ کو خود نہیں پتا ہوتا ہے کہ کوچنگ کیا ہے. نہیں, کوچ کو پتا ہونا بھی نہیں چاہیے. آپ کو پتا ہی ہے نہیں ہے, میں حقیقت بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں, کل میں کوچ سے یہاں پر انٹرویو کر رہا تھا خود اپنے شو کے لیے. جی, تو میں نے ان سے پوچھا کہ ذرا مجھے بتائیے کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو اس نے کہا جی وہ ہمارے پاس کلائنٹ آتے ہیں اپنے مسائل لے کر, ہم ان کو بتاتے ہیں کیسے کرنا. تو میں نے پھر ذرا یہ بتائیے کہ کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے.
تو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو کاؤنسلنگ ہو گئی نا, کہ میں آپ کے بعد آیا کہ یار بیوی یار لڑتی رہتی ہے, بچے پاس نہیں آ رہے ہیں, آپ نے کہا ہاں, تو آپ نے کہا ارے ڈاکٹر صاحب ایسا کریں, یہ آپ کے جو بیگم ایسے بولے تو آپ اس کے جواب میں ایک تھپڑ رسید کیجئے, یہ اس قسم کی آپ نے مجھے مشورے دے دیے. تو یہ تو کاؤنسلنگ میں چلے گئے. تو کہنے لگا ہاں یہ تو کاؤنسلنگ ہے. تو میں نے کہا پھر کہنے لگا ہم اس کو بتاتے ہیں کہ کام کو کرنا کیسے. تو میں نے کہا پھر مینٹورنگ کیا ہوتی ہے بھائی؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح. مینٹور کیا ہوتا ہے یہ بتائیے. تو وہ مینٹور پہ آ کے اٹک گئے بیچارے کہ جی وہ مینٹور وہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. خیر میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں اس سے آگے. میں نے کہا پھر کنسلٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ جیسے ٹیچر کیا ہوتا ہے, جی بالکل, ٹرینر کیا ہوتا ہے. اب یہ ساری الگ الگ پروفیشن ہیں, لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کوچنگ کیا ہے اور یہ کیا ہے. بالکل. اچھا میں اپنی جو میری ناسمجھ سوچ ہے اس کے مطابق جو میری ڈیفینیشن کوچ کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اور اس شو کے توسط سے میں آپ سے وہ ویریفائی بھی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. کوچ میں جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کر کے دکھاتا ہے, ان دا فیلڈ وہ کر کے دکھا رہا ہوتا ہے, اور کوچ کر رہا ہوتا ہے کہ جی یہ وہ مینٹور ہوتا ہے. وہ مینٹر ہے, جو کر کے دکھا رہا ہے وہ مینٹور ہے. دیکھیں مینٹور ہوتا ہی وہ ہے جس نے پہلے وہ کام کیا ہوا ہو. آپ اس کے پاس جاتے ہیں کہ یار میں آپ مجھے مینٹور کریں کیونکہ میں جانتا ہوں آپ بڑے کامیاب ہیں اس کام میں. تو وہ کہے گا لیٹس کم ود می اینڈ آئی ول واک یو تھرو. ٹھیک ہے, وہ آپ کو دکھائے گا بھی اور کروائے گا بھی. تو وہ تو ہو گئی مینٹورنگ. اس کا کوچنگ سے دور دور کا بھی کوچ وہ ہوتا ہے. آج چلیں ایک لفظ میں اس پہ سوچیے گا آپ بھی, بڑا خوبصورت میں جواب دے رہا ہوں کہ کوچ وہ ہوتا ہے جو کبھی جواب نہیں دیتا. جو کبھی جواب نہیں دیتا. اچھا, وہ جواب دے دے تو وہ کوچ نہیں ہے. اچھا, اب اس کی وجہ میں اس کو ایلابریٹ کر رہا ہوں. دیکھیں آپ اور میں ابھی بیٹھے ہیں اور آپ سے میں نے کہا کہ جی میرا کوچنگ 40 منٹ کا ہمارا سیشن ہے کوچنگ کا, آپ میرے کلائنٹ ہیں تو میں آؤں گا, اور میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, میں تو آیا ہوں بس آپ کے پاس کیونکہ مجھے آپ نے پیسے دینے. تو میں نے کہا قریشی صاحب ہاں ہمارے پاس 45 منٹ ہیں, کیا چاہتے ہیں آپ آج ڈسکس کرنا؟ ایجنڈا آپ کا ہے, میرا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا یار میں ابھی اس آفس میں پھنسا ہوں, یہ پرابلمس چل رہے ہیں, یہ چل رہے ہیں, وہ چل رہے ہیں, میں بیٹھا ہوا آپ کو سن رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب میں نے پورے 10-5 منٹ جو بھی آپ نے اپنی پوری ماں کی جو بیک گراؤنڈ میں بتا دی, ہاں تو میں اس کے بعد کہوں گا اچھا چلیں قریشی صاحب 1 منٹ کے لیے سمجھیں کہ یہ سارے پرابلم سالو ہو گئے تو اس سے کیا فرق پڑے گا. تو آپ کہیں گے ارے یار پھر تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اچھا تو پھر میں کہوں گا اچھا تو یہ تو سب باتیں بڑی اچھی ہیں, تو پھر یہاں پر آپ یہ کیوں نہیں رہے ہیں یہ. اب میں کہیں جواب نہیں دے رہا ہوں, میں صرف سوال کر رہا ہوں. تو ہمارے یہاں اس کے مثال یوں دیتا ہوں کہ جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں نا, یہ بچہ ہمارے گھر میں, اور جب سے ہماری عمروں تک اور ہم سے بھی بڑا ہو جاتا ہے اور اس دنیا سے گزر جاتا ہے, تو وہ بیچارے کے ساتھ ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو پوری عمر ماں باپ سے لے کے دنیا کا ہر فرد جو اس کے آگے پیچھے, استاد, بیوی, بچے, وہ سب اس کو یہی انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں پوری عمر کہ کیا سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے اب ہم اسکول جاتے تھے نا, بیٹا یہ ہوم ورک ہے, یہ کر کے آ جانا. ماں باپ کہتے بس تم ڈاکٹر بنو یار, باقی باتیں چھوڑو. ٹھیک ہے بھائی, یہ سوچنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے نا یار, ہم کر لیں گے سب. ٹھیک ہے, ہم مطلب میں نہ سوچوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ اس سے آگے بڑھے, پڑھ لکھ گئے, تو وہ ایک بے وقوف باس بیٹھا ہوا, وہ بتا رہا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو, تم چھوڑو, تمہارا کام نہیں, میں بتا رہا ہوں وہ کر لو. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب اچھی نوکری لگ گئی, 4 پیسے آ گئے, شادی کر لی, تو اب بیگم آ گئی, وہ کہتی ہیں تم چپ رہو جی, یہ بس کر لو, میں بولوں گی. پھر جب بچے تھوڑے سے بڑے ہوئے, وہ کہیں گے ابو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. بالکل. تو پوری عمر ہمارے یہاں ایک اکثریت لوگوں کی, اس کو بیچارے کو موقع ہی نہیں دیا جاتا, بلکہ اس سے صرف یہ کہا جاتا ہے کہ کیا سوچنا ہے, لیکن کسی نے آج تک اس کو یہ نہیں کہا کہ کیسے سوچنا ہے. تو کوچ جو ہوتا ہے وہ آپ کو مائل کرتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو دیکھیں, ہر سوال جو آپ کی زندگی کا ہے نا, ہر سوال, اس کا جواب بھی آپ ہی کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے. بالکل صحیح بات. تو مجھے آپ کو سیلف ڈسکور کرانا ہے آپ ہی سے پوچھ کر. بالکل کوچنگ کہتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. کچھ کامنٹ ہیں اور پروگرام میں لے لیتے ہیں, پھر ہم اپنے UNQ کے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے.
بہت بہت ہو گیا. انیس صدیقی بھائی ٹورنٹو کہہ رہے ہیں کہ جی تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ سچ اے ویلیویبل نالج. بہت بہت شکریہ انیس بھائی, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ تشریف لاتے ہیں, اور بہت بہت شکریہ آپ کے شمولیت کا اور کامنٹس کا. سنی گور بھائی فرما رہے ہیں ممبئی سے کہ جی وی شوڈ بی گڈ لسنرز, crux of the matter, بالکل یہی ہے. اینڈ آف کورس ون شوڈ ہیو a guru like you. You are inspiring. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو. اور پھر سنیل گور بھائی نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں گے. کیا بات ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا, اگلا کامنٹ بہت لمبا ہے نذیر بھائی کا. نذیر بھائی وہ کامنٹ میں اسکرین پہ اگر لاؤں گا تو ہم دونوں غائب ہو جائیں گے, تو اس لیے میں اسکرین پر کوشش کرتا ہوں. ایک آج میں ایک تھوڑی سی ٹرک کرتا ہوں, مجھے ایک سیکنڈ دیجیے, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ ہم ان کا کامنٹ اور ہم لا سکیں اسکرین پہ, اور دیکھتا ہوں کہ اس کا کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں. بہتر نتائج برآمد ہوئے. ٹھیک ہے, یہ اگر میں اس سیٹنگ میں لے کر کے آتا ہے کامنٹ اسکرین پر تو یہ ہم دونوں غائب ہو جانا تھا ہم نے. اچھا جی, تو کیا فرما رہے ہیں نیاز بھائی, کہہ رہے ہیں کہ جی فضل محمود صاحب, آفٹر جم کولنس آئی ول کوٹ یور نیم in reference. Ijaz sahab, I will always be thankful for these 49 minutes of leadership and sessions every moment freeze. MashaAllah, bahut bahut shukriya yaar. Love you both, great people, stay blessed. Thank you so much. So do you Janab. Fazil Mahmood sahab, after years I found a man with the true passion. I got your 49 minutes and free. Thank you. بہت شکریہ. نہیں سر, فری تو نہیں کہوں گا میں اس کو, کیونکہ ہاں نہیں, انویسٹ تو آپ نے کیا ہے. ٹائم آپ کا, بالکل, ٹائم از منی. یس, یہ جو آپ نے 50 منٹ ہمیں دیے ہیں, گھنٹہ بھر دیا ہے آپ نے, انویسٹ تو آپ نے کیا ہے. جی بالکل. لے کر کے آپ کیا جا رہے ہیں, وہ ماشاء اللہ سے وہ نالج ہے ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی. تو جناب ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, اور بڑا مزہ آیا, بہت اچھا سیشن رہا. اور آئی وش کہ تھوڑا سا اور وقت ہمارے پاس ہوتا تو ہم اس کو اور آگے بڑھاتے, لیکن انشاءاللہ کسی دن پھر کسی اور ٹاپک پہ آپ کو ضرور زحمت دوں گا, اور انشاءاللہ ہمیں آپ سے سیکھنے کا بہت موقع ملنے والا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. تو جناب اب وقت ہوا چاہتا ہے ڈاکٹر صاحب, ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے یو اینڈ کیو. اوکے, ٹھیک ہے, تو آپ پاکستانی فلمیں ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں؟ کچھ ٹائم ملتا ہے آپ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے, پرسنل انٹرٹینمنٹ؟ میں سخت مخالف ہوں. مخالف ہیں؟ مطلب میں ٹیلی ویژن دیکھنے کا مخالف ہوں, کیونکہ میں اپنے بچوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ بھائی اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو, اگر اتنے اچھے ہو تو ادھر نظر آؤ, تاکہ وہ تو پیسے بنا رہے ہیں اور تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو ہم آپ سے اس یو این کیو میں عموماً ہوتا ہے کہ ہم 2 سوال ملٹیپل چوائس ہوتے ہیں, اور ریپڈ فائر ہوتا ہے. جی کریں. میں آپ سے ایک ورڈ کہوں گا, آپ نے اس کو لے کے جو آپ کے ذہن میں چیز آ رہی ہے وہ آپ نے کہہ دینی ہے. ٹھیک ہے جی. تو پہلا لفظ ہے گھر. گھر صرف در و دیوار کا نام نہیں ہوتا, بلکہ باہمی رشتوں کا نام ہوتا ہے, محبت کا, اخوت کا, پیار کا, کیئرنگ. یعنی آپ کس طرح اپنے گھر کی کیئر کرتے. گھر کو بچانا اور مکان کو بچانے میں بڑا فرق ہوتا ہے. مکان میں آگ لگ سکتی ہے, گھر میں آگ نہ لگنے دیں. بالکل, کیا بات ہے, بہت زبردست. اگلا لفظ ہے چائے. چائے ایک ایسا مشروب ہے جو ہمارے ساؤتھ ایشیا میں پینے کے بعد اچھا بھلا آدمی بھی, جو سنجیدہ آدمی بھی مسخرہ ہو جاتا ہے. اچھا ایسا ہے. اور اگر اس کے بجائے اگر اسے کافی پلا دو تو اچھا بھلا مسخرہ جو ہے وہ سنجیدہ نظر آنے لگتا ہے, کڑواہٹ سے. کڑواہٹ سے, صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ وہ چائے بھی ویسی پیتے ہیں نا کہ جس میں چمچہ کھڑا ہو جائے, چینی اتنی ڈالتے ہیں چمچہ. ہاں, تو ان کے ہارمون ریلیز بڑے جلدی ہوتے ہیں اور خاص بڑھ جاتی ہے, شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے. بالکل ایسے, بالکل ایسے ہی ہے. اگلا لفظ ہے ہوا. دیکھیں جی, ہوا اور دولت دو ایسی چیزیں جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس سے آکسیجن ملتی ہے اور اس سے جینے کا سہارا ملتا ہے. تو ان دونوں کو ہمیشہ کھلا رکھیں اپنے لیے, کھلا رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. اگلا لفظ ہے گھوڑا. گھوڑا ہماری تاریخی سواری ہے, اور اگر وہ گھوڑے نہ ہوتے تو آج ہم ان ساری ترقی جو آج تک ہوئی ہے وہاں تک نہ پہنچتے. پہلی کار نہ مرسیڈیز بناتا, نہ فورڈ بناتا, کیونکہ پہلے وہ گھوڑا گاڑیوں سے ہی چلے تھے. اور وہیں سے یہ کانسیپٹ اور یہ لاجک ان کے ذہن میں آئی تھی کہ اگر گھوڑے کی جگہ اس ہارس پاور کی موٹر لگا دی جائے
بالکل, اور ابھی تک وہ ہارس پاور ہی کہلاتی ہے. جی بالکل. پاور جو ہے ہارس پاور کہلاتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اگلا لفظ ہے پہاڑ. پہاڑ تو ہوتے ہی سر کرنے کے لیے نا, ان کی چوٹیاں سر کرتے چلے جائیں, آگے بڑھتے چلے جائیں. ایوری تھنگ از ورتھ وائل از اپ ہل. یس, ایوری تھنگ ورتھ وائل از اپ ہل. کیا یا بات ہے. بس تو پہاڑ ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں, ورنہ اونچائی پہ کیسے جائیں گے. کیا بات ہے, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے نیاز بھائی, آپ کو بڑی پسند آئی ہوگی بات. ایوری تھنگ از اپ ہل, تو بہت زبردست. اگلا لفظ ہے بریانی. ہاں ہاں, بیگم آج ہی بنا رہی ہیں بھائی پہلے روزے پہ. ہاں, یہ میری یہ کمزوری ہے. آپ کی فرمائش پہ تو نہیں بن رہی ہے ڈاکٹر ہاں صاحب یہ؟ میری کمزوری ہے بریانی. اور اسٹوڈنٹ کی بریانی بڑی یاد آتی ہے. ہاں یہ تو ہے, نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ, بالکل ایسا ہی ہے. اگلا لفظ ہے پھول. پھول محبت کی نشانی ہے. خوبصورت محبت. پھول اچھے لگتے ہیں دینے میں بھی اور لینے میں بھی, لیکن پھول دینے کے لیے دل بھی ایسا ہونا چاہیے, ورنہ تو لوگ قبر پہ بھی پھول چڑھا دیتے ہیں. ہاں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. اگلا لفظ ہے چمچا. ہاں وہ ہر جگہ ہے پاکستان میں. بالخصوص جن سیاست دانوں کی آپ بات کر رہے تھے, تو وہ ان کے پاس ہے ہی اور کیا, وہ اسکل سے زیادہ چمچے رکھتے ہیں. اسکل سے زیادہ چمچے رکھتے ہیں. ہاں, کیا بات ہے. اگلا لفظ ہے دوست. دوست ہوتا نہیں ہاتھ ملانے والا. ہوں, تو بات یہ ہے کہ دوست تو بہت نصیب والوں کو ملتے ہیں, اور جن کو مل جائیں تو خدا را ان کو ضائع نہ کیجیے گا, ان ان کو کو ضائع نہ جانے کریں, نہ ان کو دیجیے گا. پکڑ کے رکھیں. اگر بالکل, غلطیاں بھی ہو جائیں ایک دوسرے سے تو درگزر کوئی کریں. بات, درگزر کریں, جانے دیں. بالکل بالکل ایسے ہی. اگلا لفظ ہے پڑوسن. پڑوسن عمر کے ایک حصے تک اچھی لگتی ہے, بس اس کے بعد تو آپ نظر چرا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ماموں خود نظر چرا رہے. اکثر ماموں بن جاتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اگلا لفظ ہے محبت. محبت ایک جذبہ ہے, اور محبت ایسا جذبہ ہے جو ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے. اس میں کوئی خصوصی یعنی جنس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا. محبت بکھیریے. دیکھیے دنیا بہت چھوٹی بھی ہے اور مشکل بھی ہے, اگر اس میں ہم تھوڑی سی محبت دوسروں کو میں بانٹ دیں تو دیکھیں زندگی اتنی آسان ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیا بات ہے, کیا بات. اچھا, جب میں یہ لکھ رہا تھا یہ الفاظ اس گیم کے لیے, تو اتفاق سے پڑوسن اور محبت ایک دوسرے کے آگے پیچھے لکھے ہوئے میرے پاس. ہاں چلتی تو وہیں سے ہے نا, چاہے لوگ مانے یا نہ مانے. مانے نہ مانے, ایگزیکٹلی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب اگلا لفظ ہے الو. الو تو خیر ہمارے سیاست دان اس ٹرم کو زیادہ استعمال کرتے ہیں, عوام کو بناتے رہتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ہماری قوم بھی جو ہے نا وہ الو اس لیے ہے کہ وہ رات بھر جاگتی ہے, رات بھر دن بھر جاگ. سوتی ہے. لیکن اب اس میں قوم کیا کرے, جب آپ کی جو ٹیلی فون کمپنیاں آپ کو 1 روپے میں 1.5 روپے میں ساری رات آپ کو فون استعمال کرنے کے لیے. اسی لیے تو وہ الو ہے نا, تو انہیں بیچ رہی ہے نا. اگر وہ انسان بن جائیں تو وہ کہیں بھاڑ میں گیا تمہارا 1 روپے کا پیکج. 1.5 روپے کا پیکج اللہ ہے. تعالیٰ کا جو نیچرل کلاک ہے, رات قرآن شریف میں ہے کہ رات دی ہے سونے کے لیے, دن دیا ہے کام کے لیے. تو اس میں الو تو خود ہوئی نا قوم. بالکل الو قوم, بالکل صحیح کہا آپ نے. اگلا لفظ ہے گدھا. گدھے ہر جگہ ہیں, آس پاس جہاں بھی نظر دوڑائیے گدھے ہی نظر آتے ہیں آج کے دور میں, کیونکہ لوگوں کو کوئی شوق ہی اور ذوق ہی نہیں رہا پڑھنے لکھنے کا یا سمجھنے کا اور شعور کو آگے لانے کا. تو گدھوں کی بھرمار ہے جی. بالکل, بہت شکریہ. اگلا لفظ ہے سانس, جو ہم برید کرتے ہیں. ہاں, سانس تو ظاہر ہے جینے کی سب سے بنیادی چیز ہے. میں نے بتایا کہ جب تک یہ آ جا رہی ہے ہمارا وجود قائم ہے, اس کے بعد ہم اور ہمارا مطلب اس دنیا کے لیے ایک اہمیت بھی ہے. جہاں جس دن ہماری سانس بند ہو جاتی ہے ہماری اہمیت کیا رہ جاتی ہے, کچھ بھی نہیں. ہم ایک زمین میں خاک میں مل جاتے ہیں. بالکل ایسے, بالکل ایسے. اس کے بعد سانولا. سانولا خیر وہ رنگ ہے جسے ہم یہاں پہ کوکونٹ کہتے ہیں. پاکستانی اور کینیڈین جو رہتے ہیں یہاں, کہ ہم لوگ زیادہ تر کوکونٹ ہیں, اوپر سے بھورے ہیں, سانولے ہیں, اندر سے وائٹ ہے حرکتوں سے. بالکل ایسے. تو اچھا کلر ہے, خوبصورت کلر ہے, بلکہ اس سے زیادہ اٹریکشن میں نے کبھی کسی اور رنگ میں نہیں دیکھی. بہت شکریہ. اگلا لفظ ہے قلم. قلم سب سے بڑی دنیا میں طاقت ہے, سب سے بڑی طاقت ہے. آپ دیکھیں نا کہ
اس سے بڑی دنیا میں کوئی طاقت. آپ کی تمام چیزیں پیرش ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, لیکن قلم سے لکھی ہوئی جو چیزیں ہیں 1000 سال پرانی, آج بھی ہم پڑھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں ان پہ. ایسے ہی تو بالکل بہت ایسے بڑی طاقت ہے, اس کو ہمیشہ اچھی طرح سے استعمال کیجیے. بالکل. بہت شکریہ. اگلا لفظ ہے ساس, مدر ان لا. ہاں, مدر ان لا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہماری جسم میں 72 آرگنز ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جیسے ٹانسلز ہیں, اپینڈکس ہے, تو یہ جب تک آرگن رہتے ہیں نا تو یہ بڑے اچھے رہتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ جب آئٹس لگ جاتا ہے, اپینڈسائٹس, ٹھیک ہے, پلمونائٹس اور ٹانسلائٹس, تو اسی طرح ماں باپ بھائی بہن یہ سارے ہماری زندگی کے خوبصورت ترین کریکٹرز ہیں نا ہمارے گرد. ٹھیک ہے. لیکن جب ان کے ساتھ ان لا لگ جاتا ہے تو وہ بڑے افینسو ہو جاتے ہیں اور آپ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس سے پھر کاٹ کے پھینکنے کو دل کرتا ہے. اپینڈکس اگر آپ کا خراب ہے ڈاکٹر صاحب, ہاں ظاہر ہے اسے کیا کاٹنا کریں گے, پڑے آپ چاہیں گے یار اسے نکال, جان چھڑا. ہاں جی بالکل ایسے ہی تو بالکل یہ ان لا جو ہے وہ آئٹس ہے. بہت شکریہ. مذاقت کہہ رہا ہوں. بالکل. مجھے اگلا لفظ آپ سے پوچھنا ہے روح, سول. سول, روح تو یہ ہے کہ ہر انسان میں جو روح موجود ہے اس کی ایک پاکیزگی اس میں ہونی چاہیے, طہارت ہونی چاہیے, اس میں ملاوٹ نہ کیجیے, اپنی روح کو پاک کیجیے. نفرتوں, کدورتوں, منافرتوں سے بچیے, منافقتوں سے بچیے اور اپنی روح کو صاف رکھیے. دیکھیں جو ان کی روح صاف ہے لوگ انہی کی عزت کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اگلا لفظ ہے چالاکی. وہ ہمارے ہاں چالاکی کے معنی ذرا بدل گئے اردو میں, اور پاکستان اور انڈیا میں خاص طور پہ. ہمارے یہاں چوری کو چالاک کہتے ہیں, چالاکی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, رشوت کو حلال, چوری کو کمال کہا جاتا ہے. تو یہ چالاکی نہیں ہے, دیکھیں نا. تو چالاکی یہ نہیں ہوتی. چالاک وہ ہوتے ہیں جو اسمارٹ جسے کہتے ہیں انگریزی میں, وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذہین ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ذہانت کی بجائے جسے کہتے ہیں نا بد دیانتی کو چالاکی بنا دیا گیا ہے, تو وہ غلط ہے, اس سے بچنا چاہیے. بالکل ایسے ہی. سنجیدگی. سنجیدگی کبھی نہ طاری کریں اپنے پر. کبھی نہ طاری کریں. ہاں, کیونکہ سنجیدگی کیا ہوتی ہے, دیکھیں زندگی کا سفر کرو محتاط, زندگی لوٹ کر نہیں آتی. کیا بات ہے. تو زندگی کو خوبصورتی سے گزاریں, بہت زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لائف کو اتنا سنجیدہ جتنا آپ لیں گے اتنے ہی پریشان ہوں گے. لائف کو لائف کی طرح ہی لیجئے. لیو لائف, دیٹس اٹ. زندہ رہو, زندوں کی طرح رہو. اگلا لفظ ہے ڈرائیور. ڈرائیور تو بننے کو جی چاہتا ہے, رکھنے کو نہیں. ہاں ظاہر ہے, بیگم بیٹھی ہو یا کوئی خوبصورت خاتون کہے کہ جی لانگ ڈرائیو پہ اس کے ساتھ, ڈرائیور کے ساتھ تو نہیں جاؤں گا نا میں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اگلا لفظ ہے دوستی. دوست نہیں, دوستی. دوستی بہت مشکل ترین کام ہے نبھانا. اتنا مشکل عمل ہے جو ہر ایک کے بس کا نہیں ہوتا. یہ برسوں میں قائم ہوتی ہے اور لمحوں میں ٹوٹ جاتی ہے. دوستی ایسا نہ تھا سونے سے بھی. بالکل, تو اس کو مہربانی کر کے ٹوٹنے نہ دیجیے اگر ہو گئی ہے تو. کیا بات. اگلا لفظ ہے لیڈر. لیڈر ڈیفینیشن ہم کر چکے وہ. ہاں وہی نا, لیڈر ڈیفینیشن میں نہیں جا رہے ہم. زندگی میں ہمیشہ کسی نہ کسی کو اپنا رہنما ضرور اور اپنا قائد ضرور بنائیے. اس کو رول ماڈل بنائیے. آپ اس کو لا آف ماڈلنگ کے تحت کسی کو اپنے سامنے رکھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو میمک کریں, اس کی میمکری کریں یا اس کی کاپی کریں. بیکاز یو آر دا اونلی یو, نو بڈی کین بی یو. دس از یور پاور. لیکن یو ہیو ٹو ہیو اے ماڈل ٹو فالو. بالکل ویسے ہی ہے. یہ وہ جو ہماری جو فیشن انڈسٹری ہے اس میں بھی جو ماڈلس آتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ لوگ پھر ان کو دیکھ کر کے ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. یس, بالکل بالکل ہونا ایسے. چاہیے. اگلا لفظ ہے باس. باس وہ شخصیت ہوتی ہے جو عقل کم اور دبدبے زیادہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اکثر و بیشتر. باس بننا کوئی مطلب نہیں چاہیے. اگر آپ ہیں کسی پوزیشن میں تو ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اے باس, بی اے کولیگ, بی اے فرینڈ. باسنگ وہی لوگ کرتے ہیں جو انسیکیور زیادہ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اگلا لفظ ہے نہاری.
ہاں صابری کی ہو یا کمال کی، دونوں چلیں گے. کوئی بھی ہو. ہاں. ڈاکٹر صاحب اگلا لفظ ہے وقت. وقت تاریخ خرابوں کا وہ افریت ہے جو ہر گھڑی تازہ چراغوں کا لہو پیتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مقرر کر دیجیے، ایک دفعہ پھر کر دیجیے. وقت تاریخ خرابوں کا وہ افریت ہے جو ہر گھڑی تازہ چراغوں کا لہو پیتا ہے. کیا بات، کیا بات. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. آخری دو لفظ ہیں میرے پاس. ایک ہے دل. دل، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دل وہ ہے جو ہمارے سینے میں دھڑک رہا ہے. وہ ایز این آرگن تو صحیح ہے، لیکن اصل دل تو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے. اچھا. ہاں ظاہر ہے، جب آپ کسی کو دل دے بیٹھتے ہیں تو وہ اصل میں اس کا کوئی تعلق خون کی شریانوں سے نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. ہاں، اس کا تعلق تو آپ کے سلقائے اور گہرائے جو دماغ میں پڑے ہیں ان سے ہوتا ہے، کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ سے ہوتا ہے. صحیح. تو اب آپ نہ جانے کس دل کی بات کر رہے ہیں، ذہنی دل کی یا جسمانی دل کی. چلیے اس کو یہ رہنے دیتے ہیں. اگلا آخری لفظ ہے پاکستان. پاکستان میری جان. دیکھیں جی، پاکستان سب سے پہلے کیونکہ اس دھرتی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے. اب مجھے یہ نہیں کہوں گا میں عام پاکستانیوں کی طرح، کیونکہ میرا یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف ہے. میں امریکہ میں رہتا ہوں، میں امریکہ کا بھی شہری ہوں، تو آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ ٹو. ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میری جنم بھومی ہے. پاکستان وہ ملک ہے جہاں میرے عزیز و قارب، احباب، دوست، میرا ماضی، میری ساری ہسٹری وہاں سے منسلک ہے. تو میں اس سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. کیا بات، بہت شکریہ. تو جناب یہ تھا ہمارا UNQ. ایک سوال آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا. جی جی. جب آپ سے بات شروع ہوئی ہماری، اور مجھے ایسا لگا کہ آپ نے کبھی ریڈیو کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ تھوڑا بہت ضرور کیا ہے. ریڈیو پاکستان حیدرآباد، ریڈیو پاکستان کراچی پہ کچھ پروگرام کرتا رہا. کیونکہ آپ کی آواز جو ہے اٹس ویری سوٹیبل فار ریڈیو. کہ جو آپ کی آواز کے اندر جو گرج ہے اور ایک جو بیس ہے وہ بہت زبردست ہے اور بڑی سوٹیبل آواز ہے ریڈیو کے لیے. بڑی ہاں نہیں، میں کچھ پروگرام، بہت زیادہ نہیں، کیونکہ میں میڈیکل کالج میں تھا تو حیدرآباد میں تھا. اس زمانے میں ایک پروگرام ہوتا تھا ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے، تو اقبال جعفری صاحب تھے ہمارے پروڈیوسر، تو ان کے ساتھ میں کرتا تھا. پھر اس کے بعد عقیل صاحب تھے ایک، ان کے ساتھ کیا یونیورسٹی میگزین کے نام سے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا پروگرام. پھر کراچی آ گیا تو عظیم سرور وغیرہ ان لوگوں کے ساتھ کچھ پروگرام کرنے کا اتفاق ہوا. اچھا. مگر بہت زیادہ، چونکہ میں نے بتایا نا کہ میرا کوئی شوق نہیں تھا یہ براڈ کاسٹنگ کی طرف. ٹھیک. کچھ کامنٹ آ گئے ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت سے کامنٹ لے لیتے ہیں. اور بہت سارے کامنٹس ہیں میرے پاس، میں کوشش کروں گا کہ میں ہاں جی، نیاز بھائی کا کامنٹ تھا کہ ہاں نہیں، یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا. انیس صدیقی بھائی نے کہا جی فلی ایگری، تھینک یو سو مچ. سیل رضوی بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیل رضوی بھائی بہت بہت شکریہ، ہمارے ٹورنٹو سے دوست ہیں اور بڑا زبردست کھانا، بہت زبردست پکاتے ہیں اور لائیو پکاتے ہیں. ہاں، فیس بک اور انسٹاگرام پہ لائیو پکا رہے ہوتے ہیں. وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں نیاز بھائی، تھینک یو سو مچ. ہیلو نیاز، ہاؤ یو. آپس میں ان کی گفتگو ہو رہی ہے. انیس صدیقی بھائی کہہ رہے ہیں تھینک یو اجاز بھائی فار سچ اے گریٹ سیشن. بہت بہت شکریہ جناب آپ کا، آپ نے جوائن کیا. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یہ سیشن گریٹ ہوتا ہے ہمارے مہمانوں کی وجہ سے اور آپ تمام دوستوں کی وجہ سے، جو آپ لوگ لائیو دیکھتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں ہمیں اور کامنٹس کرتے ہیں، اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ شو گریٹ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. اور سیل رضوی بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ آسم شو جناب، آپ کے آنے سے آسم ہوا ہے. تھینک یو سو مچ. اور آسم گیسٹ ایبسلیوٹلی انڈیڈ، اس میں کوئی شک نہیں. سنیل گور بھائی دلی سے، سوری بمبئی سے فرما رہے ہیں کہ جی دل دھڑکنے کا بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے. کیا بات ہے، دل دھڑکنے کا بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے. جی جی، وہ یہ بھی کبھی کبھار ہمارے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. سنیل گور بھائی پہ کہہ رہے ہیں کہ جی روح رات 12 کے بعد دکھتی ہے. اچھا، روح کا آیا تو رات کے 12 بجے کے بعد روحیں نظر آتی ہیں. سہیل اصغر بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی ایز کلیور ایز اے فاکس. اچھا، کس کی بات کر رہے ہیں یہ نہیں پتا، لیڈر کی بات کر رہے ہیں یا کس کی بات کر رہے ہیں، اس پہ انہوں نے جواب دیا شاید. سنیل گور بھائی نے کہا جی سر گھوڑا ہٹا کر دولت کا پوچھیے. اچھا جی، بالکل میں ایڈ کر لیتا ہوں. یہ تو اپنی لسٹ ہے بھائی، دولت بھی
دکھا دیں گے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. غلام نبی سومرو بھائی ہمارے ساتھ ہیں, کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب از ایکسپرٹ ان ٹوسٹ ماسٹرز ٹیبل ٹاپک سیشن اینڈ اٹس ایویڈنس ہاؤ بیوٹیفلی کنیکٹنگ سڈن ورڈس ود انسپائرنگ سینٹینسز. بالکل جناب, اس میں کوئی شک نہیں. بالکل, بہت شکریہ جناب. تو شو کا اختتام ہوا چاہتا ہے ڈاکٹر صاحب ڈریمز ٹیلی ویژن کی طرف سے. نہیں, اس سے پہلے شو ختم کروں, آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ کا فائنل میسج کیا, دیکھیے بھول جاؤں. دیکھیں, ویسے تو چونکہ وقت کی قلت ہی ہوتی ہے ان موضوعات پہ, یہ اتنے طویل موضوع ہیں کہ جن پہ دنوں بات کی جا سکتی ہے, لیکن میں ایک بات چاہوں گا لوگوں کو کہ وہ یہ سمجھیں کہ کمیونیکیشن اسکل کے بنا کامیابی اور کامرانی کے کوئی اور راستے نہیں ہیں. تو آپ اسے سیکھنے کی کوشش کیجئے, اس کی پریکٹس کیجئے, اس کی ریاضت کیجئے, اور اس کا آغاز آپ اپنے گھر سے کر سکتے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ, اور سننے کی عادت ڈالیے. تو یہی میرا میسج ہوگا. باقی رہ گئی لیڈرشپ, تو لیڈرشپ کے لیے میں نے بتایا نا کہ آپ جہاں بھی ہیں اپنی قیادت کا رنگ دکھائیں اور ان کو بتائیں کیسے کرنی چاہیے, اور وہ بھی تبھی آئے گی جب آپ کی لسننگ اسکلز بڑی اچھی ہوں گی. تو بس تھوڑی سی مشقت چاہتا ہے اور کچھ نہیں. شکریہ. اور 2 کامنٹ اور میں لے لوں گا. سنیل گور بھائی نے فرمایا کہ گریٹ پروگرام, تھینک یو سو مچ جناب, بہت شکریہ, اور کہہ رہے ہیں مزہ آ گیا. بہت شکریہ جناب, تھینک یو. چلیں جناب, ڈاکٹر صاحب دی اعجاز قریشی شو کی طرف سے, میری ٹیم کی طرف سے, میری طرف سے, میری جو 2 کو ہوسٹ ہیں ان کی طرف سے, تمام وہ ویورز جنہوں نے اس شو کو لائیو واچ کیا, کامنٹ کی, کیونکہ ہم فیس بک پر بھی لائیو ہیں اور ٹویٹر پیرسکوپ پر بھی لائیو ہیں, وہاں سے بھی ہیں, اور اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی یہ ہمارا شو اویلیبل ہوگا ہمارے چینل پر. ان تمام لوگوں کی طرف سے جو اس شو کو اپنے ٹائم زون کے مطابق, اپنی سہولت کے مطابق بعد میں واچ کریں گے ریکارڈنگ کے طور پہ, ان تمام کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے آپ کے ساتھ تھینک یو ویری مچ. آپ سب کا شکریہ سننے کا اور مجھے اس شو میں موقع دینے کا, میں بڑا مشکور ہوں آپ کو. تھینک یو. خدا. اللہ حافظ. جی ویورز, یہ تھے ڈاکٹر فضل محمود ہمارے ساتھ. بہت زبردست ہمارا سیشن رہا. مجھے ان کے ساتھ شو کر کے بہت مزہ آیا. مجھے امید ہے کہ آپ تمام دوستوں کو بھی یہ شو اچھا لگا ہوگا. کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتاتے رہیے کہ آپ کو یہ شو کیسا لگا, اس کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہم رہتے ہیں اور رہنا بھی چاہیے. بہت بہت شکریہ. اور نیاز بھائی نے کہا کہ جی جزاک اللہ فضل صاحب, نجات صاحب, بہت شکریہ جناب, تھینک یو سو مچ. اور ہیپی رمضان ٹو ایوری ون. چلے جناب, اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر اگلے شو میں کسی اور زبردست مہمان کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم.